अस्सलामुअलैकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही रिक्वेस्टिंग नावल लाई हूँ जो मेरे इंस्टा पर मुझे मैसेजेस किए गए हैं कि जो ये नावल रीड करें। नावल का नाम है छोटी दुनिया और इसकी राइटर है अलीज़े। तो चलिए देखते हैं कि ये नावल कैसा लगता है हमें। अगर आप लोग अभी न्यू हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वक्त पूरा सहन लालटीनों और स्ट्रीमों से सजा हुआ था। लग्जरी कारें इस्लामाबाद के इलाके B17 में वाक़ वेद मैंशन के दरवाजे पर पहुंच गई। गुलाब और चमेली के फूलों की खुशबू से पूरी हवेली महक रही थी। दुल्हन के कमरे में मिसेस बेग सफ़ेद डिजाइनर ड्रेस में खड़ी थी। इन्होंने दुल्हन के बिस्तर पर पड़ा शादी का जोड़ा देखा और वो परेशान थी। हाथ में मोबाइल पर मैसेज जगमगा रहा था। मॉमी, मैं उस अंकल से शादी नहीं कर सकती, सॉरी। कुछ मिनटों बाद खानदानी मुलाजमा बाहर से दौड़ कर आई। उसने अपना सर नीचे किया और मिसेस बैग के कान में सरगोशी की। हमने पूरी हवेली में तलाश कर लिया लेकिन मैडम कहीं नहीं है। मिसेस बैग की टांगे लरज रही थी और वह तकरीबन जमीन पर गिर पड़ी थी। वो कहाँ गई? मैडम, वो किसी के साथ भाग गई। वो कैसे कर सकती है? इसने अपनी खानदान की इज्जत का नहीं सोचा। या अल्लाह, सब मेहमान बाहर हैं लेकिन दुल्हन जो मरकजी किरदार थी शादी से भाग गई। मिसेस बेग ने आंखें बंद की और चीखी, हम अब क्या करें? हमें क्या करना चाहिए? अर्जी फैमिली को कैसे जवाब देंगे? नौकरानी ने कहा, मैडम हम इसका हल तलाश करेंगे, आप परेशान। इस दौरान हल्की सी आवाज आई, मेरी बहन कहाँ है? मिसेस बेग ने ऊपर देखा। जब उसने देखा एक छोटी सी लड़की दरवाजे पर खड़ी है तो उसकी आंखें अचानक हैरत से चमक गईं। इसने नौकरानी का हाथ पकड़ा और कहा, अलवी खानदान ने सिर्फ इतना कहा है कि वो बेग खानदान की बेटी से शादी करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने ये वाज़िया नहीं किया कि वो कौन सी बेटी चाहते हैं। बिल्कुल, इसने मुस्कुराहट के साथ सामने छोटी बच्ची की तरफ देखा। उसकी नाजुक कमर, सिलेंडर उबरू, लंबी और मखमल पलकें, छोटा सा बारीक नाक, काले बाल जो पोनी टेल में समेटे हुए थे और माथे पर आता बेबी कट, शफाफ और दूधिया रंगत, कद मुश्किल से 5 फीट होगा और बड़ी बड़ी काली आंखें जिस पर बड़ा सा गोल चश्मा लगा रखा था। वो छोटी सी मासूम सी गुड़िया थी, देखने में मुश्किल से 16-17 साल की लगती होगी, बिल्कुल बाबली सी। फातिमा, आवाज हल्की करो। यहाँ आओ बेला, वहाँ क्यों खड़ी हो? आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो थोड़ा सा खौफजदा थी। वो जानती थी कि वो यहाँ आने की अहलियत नहीं रखती थी। वो आमतौर पर पहली मंजिल में नौकरानी के कमरे में रहती थी। मैं आप ही से मिलने आई हूँ, ये गुड़िया देने के लिए। अब उनकी शादी हो रही है ना, आई स्वेयर। मैं सारे काम करके आई हूँ और मेहमानों के सामने भी नहीं गई, इसने धीमे लहजे में कहा। 2 छोटे हाथों से अपनी कमीज का दामन दबोचा। मिसेस बैग की आंखों में हंसद उभरा लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, बेला, तुम्हारी बहन चली गई है क्योंकि उसे कुछ और काम करना था। वो खो गई है। ओह, बेला चौंक कर मुंह खोला। मिसेस बैग ने बात जारी रखी, आप जानती हैं कि दुल्हन के मुंतजिर बाहर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। अगर वो नहीं आती है तो लोग आपके बाबा का कितना मजाक उड़ाएंगे। इसने एक हाथ से अपना चश्मा हिलाया और अपनी गोल मटोल आंखें घुमाकर मासूमाना जवाब दिया, तब तो हमें आप ही का जल्दी से ढूंढना होगा। पागल लड़की, मिसेस बैग ने अंदर ही अंदर इसकी अकल को सलामी पेश की, लेकिन फिर आंखों में पानी लाकर बोली, मुझ पर एहसान करोगी मेरी प्यारी बच्ची। मैं हूं तो तुम्हारी सुतेली माँ, फिर भी मेरे लिए नहीं तो अपने बाबा के लिए। मैडम, मैं इसने हैरत से सस्ती को देखा जो इस पर हर रोज नया जुल्म करती थी, मगर इस बावली को कहाँ समझती। उसने बेला का कंधा दबाया और कहा, देखो, आपको शादी का ये जोड़ा पसंद आया ना? इसने सर इस बात में हिलाया और मिसेस बैग के चेहरे पर शातराना मुस्कुराहट उभरी। निकाह वीडियो कॉल पर हुआ था। बेला बेग और रेयान अलवी जीवन साथी बन गए और इस 17 साल छोटी सी लड़की को 36 साल रेयान अलवी के सपुर्द कर दिया गया और कुछ ही दिनों में वीजा क्लियरेंस के बाद नन्ही बच्ची को अमेरिका के लिए रवाना कर दिया गया। वो पहली बार जहाज में बैठी थी। उसके साथ रेयान का करीबी दोस्त था जो उसे अमेरिका से लेने आया था। बेला का बुरा हाल हो रहा था, अजीब सा खौफ था। भाई, अभी ये जूं करके हाथों से जहाज बनाकर मुझे परियों की दुनिया में ले जाएगा ना? उसने नाक पर आगे आया चश्मा पीछे करते हुए चमकती सी आंखों से साथ बैठे रेयान के दोस्त शेर खान को देखा, जो हक्का बक्का सा अपनी सिस्टर इन लॉ को देख रहा था। बिल्कुल, और दिल में जोर से हंसा था क्योंकि जो रेयान इसे शेर के बजाय गीदड़ खान कहता था, उसकी किस्मत में जो नमूना लिख दिया गया था। जू जू। अभी वो ये सोच के मजे ले रहा था कि बेला फिर बोली, अच्छा भाई, अगर ये वाला बटन दबाऊं तो क्या होगा?
اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ آپ دبا کر دیکھ لو کیا ہوتا ہے۔ جب بیلا نے اپنی چھوٹی سی انگلی سے بٹن دبایا تو اس کے اور شیر خان کے درمیان ایک دیوار حائل ہو گئی۔ اب وہ شیر خان کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے حیرت سے اس پردے کو دیکھا اور پھر سے وہ بٹن دبایا اور دیوار ختم ہو گئی۔ اس نے خوشی سے تالی بجائی اور بٹن پھر سے دبایا اور پھر شیر خان کو دیکھ کے بولی، چا۔ شیر خان تو بس ریان کے ایکسپریشن امیجن کر رہا تھا۔ کتنا مزہ آئے گا۔ اسے رہ رہ کر ہنسی آ رہی تھی، اور اوپر سے بیلا کی بچوں جیسی باتیں۔ اس نے 14 گھنٹے 45 منٹ کی فلائٹ میں بیلا کی گڑیا کی شادی سے لے کر ریاضی میں سی گریڈ آنے تک سب سنا تھا۔ نیو یارک میں لینڈ کرتے ہی وہ بیلا کو شاپنگ پر مال لے گیا، جہاں سے وہ سفید روسی فراک پہن کر ہلکا میک اپ اور ریڈ لپسٹک لگائے نازک ہونٹ وہ بالکل پری لگ رہی تھی۔ اور پھر ریان اسے ویلا لے گیا جہاں بوا نے اس کا استقبال کیا۔ وہ اس چھوٹی سی پری کے صدقے واری گئی تھی، وہ تھی اتنی پیاری۔ پھر اسے اس کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ دوسری جانب ریان الوی اپنی مخصوص مردانہ وجاہت میں ٹانگ پر ٹانگ رکھے صوفے پر پھیلا بیٹھا تھا۔ وہی سرد آنکھیں، سیاہ بال تراشے ہوئے باریک لب اور اس کے دل کا شبرو اس کے چہرے پر 4 چاند لگائے ہوئے تھے۔ وہ ذہین اور خوبرو تو توانا مرد تھا۔ سر مس بیگ اور اس کا لور بھاگ گئے ہیں، سیکریٹری سے تفصیل بتا رہا تھا۔ اسکیپڈ؟ اس نے ابرو اٹھا کر سیکریٹری کو دیکھا۔ جی سر۔ اور جس سے میرا نکاح ہوا تھا وہ کون ہے؟ سرد لہجہ۔ سر وہ بیگ صاحب کی سب سے چھوٹی بیٹی بیلا ہے، ان کی دوسری شادی سے جو چھپ کر کی تھی، اور شادی کے بعد بیلا کی ماں کے قتل کے بعد بیگ صاحب بیلا کو اپنے گھر لے آئے تھے۔ اتنی ہی دیر میں شیر خان سوری گیدر خان اسٹڈی میں تشریف لائے تھے۔ برو یو ہیو اسٹوپڈ بٹ پریٹی وائف، گیدر خان نے ہنستے ہوئے ریحان کو کہا، لیکن ریحان کا چہرہ بے تاثر تھا۔ سر میں جاؤں؟ سیکرٹری نے سر جھکا کر کہا، گیٹ آؤٹ۔ اور پھر وہ اٹھا اور اس کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں وہ موجود تھی۔ برو ایوری سیکنڈ از امپورٹنٹ ٹو نائٹ، ہری اپ، گیدر خان نے آنکھ مارتے ہوئے ریحان کو اشارہ کیا۔ ریحان نے شادی اپنے دادا کی فرمائش پر کی تھی، یا یہ کہنا بہتر ہوگا کہ آخری خواہش جو ریحان نے پوری کی تھی۔ اس نے دروازہ کھولنے پر کچھ ٹوٹنے کی آواز سنی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی دونوں ہاتھ اپنی گود میں رکھے اور منہ پر سفید جالی نما گھونگھٹ لیے۔ ریحان قدم بڑھاتا اس کے قریب گیا اور جھک کر سفید پردہ ہٹایا اور اس کی سیاہ چمکتی آنکھوں میں دیکھا۔ ایک عجیب سا احساس ہوا تھا اور اس کے لبوں سے 2 لفظ نکلے، فقط 2 لفظ، چھوٹی دنیا۔ وہ ہلکی عمر کی چھوٹی سی لڑکی تھی جو اپنی بڑی بڑی سی آنکھیں کھولے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ سرخ لپسٹک ہونٹوں پر کم اور دانتوں پر زیادہ لگی تھی۔ السلام علیکم جیجا جی۔ ریحان نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کیا کہا تم نے؟ اس نے پلکیں جھپکائی اور مسکرا کے بولا، جیجا جی۔ اوہ آئی ایم سوری، میں نے آپ کا گلاس توڑ دیا۔ ریحان کو حیرت کا ایسا جھٹکا لگا تھا کہ وہ بول ہی نہیں پایا۔ اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اس کی شادی ایک انڈر ایج لڑکی سے ہوگی۔ وہ فوراً باہر جانے کو مڑا جب اس کے مضبوط ہاتھوں کو بیلا کے نرم ہاتھوں نے تھام لیا۔ وہ اتنی چھوٹی تھی کہ مشکل سے اس کا سر ریحان کی کندھوں تک آتا ہوگا۔ جیجا جی آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ ریحان نے ایک لمبی سانس خارج کی خود کو کنٹرول رکھنے کے لیے، اور پھر زور سے اس کا ہاتھ پیچھے کیا اور سرد لہجے میں پوچھا، مجھ سے نکاح کرنے کے لیے تمہیں کس نے کہا تھا؟ اس نے اپنی پلکیں پھر سے جھپکائیں اور ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ میں سمجھی نہیں۔ ریحان نے اپنا غصہ قابو کرتے ہوئے ایک اور سوال کیا، کتنی عمر ہے تمہاری؟ بیلا کی آنکھیں مسکرائیں، پھر انگلیوں پر کچھ گنا اور چہک کر بولی، اگلے مہینے کی 6 تاریخ کو میں پوری 18 سال کی ہو جاؤں گی۔ ریحان نے شکر کا سانس لیا، وہ جو سوچ رہا تھا اتنی بھی چھوٹی نہیں تھی۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ چھوٹی دنیا نے سفید گاؤن کو پکڑا اور گھومی۔ اس کے گھومنے سے سارا گاؤن کسی پری کی طرح ہوا میں لہرانے لگا۔ دیکھیں میں کتنی پیاری لگ رہی ہوں۔ پھر رک کر اسے دیکھا، میں پیاری لگ رہی ہوں نا جیجا جی؟ ریحان تو ہکا بکا سا اس کی سفید ٹانگوں کو دیکھ رہا تھا اور پھر اپنے ذہن میں آئے خیال پر لعنت بھیج کر اسے دیکھا۔ میں تمہارا جیجا نہیں ہوں، سمجھی؟ لیکن میڈم نے تو مجھے یہی کہا تھا کہ جب تک میری بہن نہیں مل جاتی تب تک مجھے آپ کے گھر رہنا ہے، تو اس لحاظ سے آپ میرے جیجا جی ہوئے۔ اچھا واقعی؟ ریحان کے چہرے پر ایک سرد مسکراہٹ ابھری۔ چھوٹی دنیا کو کچھ یاد آیا اور پلٹ کر بیڈ پر موجود اپنا چشمہ لگایا۔ ریحان کو تو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ہنسے یا روئے۔ اچھا میری بات سنیں، دونوں ہاتھوں سے مقدار بتانی چاہیے، مجھے اتنی نہیں اتنی ساری بھوک لگی ہے۔ پھر عادتاً اپنا چشمہ پیچھے کیا۔ اچھا مجھے تو لگا تھا لپسٹک کھا کر پیٹ بھر ہی گیا ہوگا، یہ ریحان نے دل میں کہا تھا۔ جاؤ اور بوا سے کہو کھانا لگا دیں۔ اور بیلا اپنا سفید گاؤن سنبھالتی باہر بھاگی۔
बुआ इसे आते देख मुस्कुराई। मिसेस रेयान, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? बेला ने मुंह फुलाकर बुआ को देखा और बोली, वो मेरे शौहर नहीं बल्कि मेरे जी। अगले अल्फाज इसके मुंह में ही रह गए जब रेयान ने आकर उसे बाजू से पकड़ा। बैडमैन, मुझे छोड़े, मुझे अपने घर जाना है। और अगले ही पल रेहान इसे कंधे से खींचता कमरे की तरफ ले गया और बुआ को खाना खिलाने के लिए बोला। बेला बेजार सी जाकर बेड पर बैठ गई और रेहान ठीक उसके सामने सोफे पर बैठे उसे बगौर देखने लगा। उसे देखते पाकर बहुत बहुत कंफ्यूज सी होकर पूछा, जीजा जी, क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? मैं तुम्हारा जीजा नहीं हूँ। तो फिर मैं आपको क्या कहकर बुलाऊं? बेला ने दिलचस्पी से पूछा। रेहान जवाब देना चाहता था मगर वह इस छोटी सी लड़की में ज्यादा दिलचस्प नहीं था। फिर खामोश रहा, कुछ न बोला। बेला इसके हैंडसम चेहरे को देख रही थी और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से फिर कहे बिना ना रह सकी। आप फिल्मी हीरो जैसे लगते हैं और ये आपकी आईब्रो बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है, असली है ना? रेयान ने आज पहली बार इस तरह की तारीफ सुनी थी। इसके कुछ कहने से पहले दरवाजे पर दस्तक हुई और बुआ खाने की ट्रे लिए कमरे में दाखिल हुई। सूप, केक, मैक्रोनी, जूस, चावल ट्रे रखकर बुआ बाहर चली गई। बेला तो इतना खाना देखकर इसे पूछे भी ना रह सकी, ये सब मेरे लिए है? बिल्कुल। अब वो खा रही थी और रेयान ये सोच रहा था कि ये सच में इतनी मासूम है या ड्रामे कर रही है, लेकिन समझ नहीं पाया। केक तो बहुत यमी है, वाह। वो एक एक डिश ट्राई करती उसके बारे में अपनी राय पेश कर रही थी। आप भी खाए ना, नहीं तो मर्जी आपकी। अब से ये तुम्हारा कमरा है। सच्ची मुच्ची ये इतना बड़ा कमरा मेरा है? बिल्कुल। और ये कहता वो कमरे से बाहर चला गया। अगले दिन जब वो उठी तो उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो इतने बड़े और प्यारे कमरे में रहेगी। उसको ऐसा लग रहा था कि वो ख्वाब देख रही है, फेरी टेल जैसा ख्वाब। दरवाजे पर दस्तक हुई और बुआ अंदर आई। छोटी मैडम, उठ गई आप? और ये आपने कपड़े क्यों नहीं बदले? वो ना मुझसे ये जिप नहीं खुल रही थी तो। बेला ने आंखें मसलते हुए कहा, चले मैं आपकी मदद कर देती हूँ। कपड़े बदलने के बाद इसने बुआ से परेशान होकर पूछा, मैं घर कब जाऊंगी? बुआ इस सवाल से जरा हैरान हुई, फिर बोली, आपको अपने घर की याद आ रही है? नहीं, घर की नहीं, मुझे स्मोकी की याद आ रही है। वो मुझे कितना मिस कर रही होगी। स्मोकी? बुआ ने इसके उदास चेहरे को देखकर पूछा। स्मोकी मेरी कैट। मैडम, नाश्ता तैयार है, मैं आपके कमरे में लेके आऊं क्या आप नीचे आकर करेंगी? बुआ ने इसको परेशान देखकर बात बदली, मैं नीचे आती हूँ। डाइनिंग टेबल की सरबराही कुर्सी पर रेयान बहुत आराम से बैठा था। सूरज की किरणें खिड़की से पूरे हाल में फैल रही थी। आज न्यूयॉर्क पर सूरज मेहरबान हुआ था, एक रोशन दिन के साथ। इसने सफेद शर्ट की आस्तीनें बाजुओं तक चढ़ा रखी थी, जिससे इसके सफेद मजबूत मसल्स नजर आ रहे थे। हाथों में अखबार लिए वो इसको पढ़ रहा था जब वो सीढ़ियां फलांगती इसकी तरफ आई। गुड मॉर्निंग जीजा जी। बड़ी सी मुस्कुराहट से इसे मुखातिब किया, लेकिन रेयान ने इसे इग्नोर करना मुनासिब समझा। लेकिन वहाँ परवाह किसको थी? इसने इसके पास आकर सर झुकाकर इसकी अखबार में झांका और इसी वक्त रेयान ने अपना चेहरा इसकी तरफ किया और रेयान के होंठ इसकी कान की लो से मिस हुए थे। वो बेख्तियार पीछे हुआ था, लेकिन छोटी दुनिया बेवकूफ़ों की तरह इस अखबार को देख रही थी। उसे कहाँ समझ थी। और फिर बहुत आराम से इसके साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई और होठों को गोल गोल करके बोली, ओहो जीजा जी, आप ये अखबार पढ़ रहे हैं? इट्स सो बोरिंग। रेयान के जवाब ना देने पर वो नाश्ता करने लगी। रेयान नाश्ता करते वक्त एक नज़र इस पर जरूर डाल लेता, फिर नाश्ता करके बोला, अगले हफ्ते हम दादाजी से मिलने जा रहे हैं, तैयार रहना। बेला मुंह में ब्रेड डाले इसकी तरफ देखने लगी, फिर कोशिश करके बोली, क्यों? ब्रेड के टुकड़े इसके मुंह से बाहर आ रहे थे। या हाउ डिस्कस्टिंग। रेयान के मुंह से इसके लिए यही मुनासिब अल्फाज निकले थे। आराम से खाओ, कोई मैनर्स नाम की चीज है तुम में? रेयान ने सहज लहजे में उसे डांटा था। इसके यूं डांटने से छोटी दुनिया की आंखों में पानी आ गया। मुझे घर जाना है। रेयान ने हैरत से इसे देखा। ऐसा भी इसने क्या कह दिया था कि वो रो पड़ी थी? इधर देखो छोटी दुनिया, ये रोना बंद करो। रेयान ने अपने 36 साल जिंदगी में कभी किसी को चुप कराने वाला काम नहीं किया था और आज वो इस छोटी दुनिया को चुप करा रहा था। आपने मुझे डांटा है। आप भी मैडम जैसे हैं, वो भी मुझे डांट रही थी और आप भी। अच्छा ठीक है, अब नहीं डांट दूंगा, पहले तुम ये रोना बंद करो और ये दूध पी लो। पिंकी प्रॉमिस। बेला ने मासूमियत से इसकी तरफ अपनी डिटेल फिंगर की, जिसको रेयान ने अपनी फिंगर से पकड़ा था। फिर वो मुस्कुरा दी और रेयान को तो सदमा लगा था इसकी पिंकी प्रॉमिस वाली हरकत पर। रेयान जब दफ्तर पहुंचा तो रह रहकर इसे पिंकी प्रॉमिस याद आ रहा था। रेयान, यही अगर तूने अपनी जवानी में शादी कर ली होती तो आज ये पिंकी प्रॉमिस तो अपने बच्चों से कर रहा होता, ना कि इस छोटी दुनिया से। इतने अफसोस से आह भर कर सोचा। घर में वो बड़ी एलईडी स्क्रीन के सामने बैठी
باربی کارٹون دیکھ رہی تھی جب لیونگ لاؤنج میں گیدر خان داخل ہوا۔ وہ 3 پیس میں تیار لگ رہا تھا۔ السلام علیکم بھابھی۔ بیلا جیسے بیزار ہوئی تھی اور ناک چڑھا کر اسے اگنور کر کے ٹی وی دیکھتی رہی۔ تو بھابھی رات اچھے سے سوئی یا؟ گیدر خان نے معنی خیز لہجے میں سے بغور دیکھتے پوچھا۔ آواز میں شرارت واضح تھی۔ بیلا نے تو اس کی بات سنی ہی نہیں، آرام سے صوفے پر آلتی پالتی مار کے بیٹھی رہی۔ ویسے میں نے سوچا نہیں تھا بیلا آپ ایک رات میں اتنی بدل جاؤ گی۔ اب کی بات بیلا نے اسے دیکھا کیونکہ گیدر خان نے اسے بیلا کہہ کر بلایا تھا، اور پھر اپنا چشمہ پیچھے کیا، بہت پیار سے بولی، آپ نے کچھ کہا؟ گیدر خان جو اسے معصوم سمجھ رہا تھا، اس کے اس رد عمل پر آنکھیں پھاڑے اس کو دیکھنے لگا، پھر مسکرا کر بولا، ویسے کتنی عمر ہے آپ کی؟ بیلا نے بیزار ہو کر ریموٹ سے ٹی وی کا والیوم تیز کیا اور بولی، آواز نہیں آئی آپ کی؟ گیدر خان کی اس گھر میں پہلے ریان بےعزتی کرتا تھا، اب ایک اور مخلوق بھی آ گئی تھی۔ صدمہ تھا صدمہ، بیچارہ گیدر خان۔ ویسے بھابھی گھر آئے مہمان کے ساتھ کوئی ایسے کرتا ہے بھلا؟ اب بیلا نے ٹی وی بند کر کے اس کی طرف دیکھ کر اپنی شرارتی مسکراہٹ دبائی، پھر پیار سے بولی، وعلیکم السلام بھائی، میں بہت آرام سے سوئی، اور میں اگلے مہینے کی 6 تاریخ کو 18 سال کی ہو جاؤں گی۔ اور ہنس دی۔ گیدر خان بھی ہنس دیا۔ اچھا آپ میرے دوست ہو نا؟ اب بیلا نے تصدیق کی۔ کوئی شک؟ اچھا تو یہ بتاؤ جیجا جی کہاں ہیں؟ گیدر خان حیران سا لفظ جیجا جی پر اٹک گیا، پھر ہنسی دبا کر اس سے پوچھا، آپ کا مطلب ریان؟ جی وہ تو دفتر میں ہے، مجھے بات کرنی ہے جیجا جی سے۔ گیدر خان نے ریان کا نمبر ملا کر فون سے پکڑایا۔ ایک لمبی بیل کے بعد فون اٹھا لیا گیا۔ السلام علیکم جیجا جی، میں بیلا۔ ریان؟ یس بیلا، کیا میں آپ سے مل سکتی ہوں؟ ملنے آ سکتی ہوں، مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے آپ سے، اٹس ویری امپورٹنٹ۔ اٹس اپ ٹو یو، اور فون بند کر دیا۔ بیلا کے چھوٹے دماغ تو سمجھ نہیں آیا کہ اس نے ہاں کی یا نہ۔ کیا کہا؟ ریان نے گیدر خان نے دلچسپی سے پوچھا۔ اٹس اپ ٹو یو۔ واہ بھابھی، چلیں پھر۔ کچھ ہی دیر میں کار ریان انٹرپرائز کے باہر تھی۔ بیلا کار سے اتری ہی تھی جب ریان کا سیکریٹری کے پاس آیا۔ میڈم سر میٹنگ میں ہے، آپ تب تک کار میں ویٹ کریں، اور ریان کی کار کا دروازہ کھولا اور بیلا اس کار میں بیٹھ گئی۔ سر آپ کو سر بلا رہے ہیں۔ یہ حکم شیر خان عرف گیدر خان کے لیے تھا۔ اپنے سر سے کہہ دو میں بہت مصروف آدمی ہوں، اگر مجھ سے ملنا ہے تو پہلے میری سیکریٹری سے اپائنٹمنٹ لے۔ اور اگلے ہی پل اس کی کار جنتر منتر شنتر ہو گئی۔ ریان نے اس کا نام ایسے ہی تھوڑی رکھا تھا۔ 10 منٹ بعد وہ اپنی مخصوص مردانہ وجاہتیت کے ساتھ والی سیٹ پر آ بیٹھا۔ کیا بات کرنی تھی تم نے؟ وہ آپ مجھے گھر کب جانے دیں گے؟ آج میں نے بوا سے پوچھا، لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی۔ وہ ایسے بات کر رہی تھی جیسے مسئلہ کشمیر پیش کر رہی ہو۔ ریان نے اس کے اداس چہرے کی طرف دیکھا۔ کیوں، تمہیں میرا گھر پسند نہیں آیا؟ نہیں ایسی بات نہیں، مگر وہ جلدی سے بولی۔ بھلا ریان کو کوئی انکار کر سکتا تھا؟ پھر اس نے گہری نظروں سے چھوٹی دنیا کو دیکھا اور بولا، کوئی اگر مگر نہیں، تم تب تک نہیں جا سکتی جب تک میرے دادا اجازت نہ دے۔ چھوٹی دنیا کا چہرہ ایک دم چمک اٹھا، جیسے اس کے چھوٹے دماغ نے کوئی پلان بنایا ہو۔ رات ریان اسٹڈی میں بیٹھا میٹنگ کی تیاری کر رہا تھا جب دستک ہوئی۔ یس چھوٹی دنیا اپنے نائٹ ڈریس جو کہ کھلا پاجامہ اور اوپر پرپل شرٹ جس پر پیلے رنگ کے پھول بنے ہوئے تھے اور سنہری بٹن خوبصورتی سے لگے تھے، اندر آئی۔ صبح جب اس نے سارا گھر دیکھا تو یہاں اسٹڈی میں ریان کا لیپ ٹاپ بھی دیکھا تھا، اور اب اس کا ڈرائنگ کرنے کا دل کر رہا تھا تو ریان سے اس کا لیپ ٹاپ مانگنے آئی تھی۔ ریان نے ابرو اٹھا کر اسے سر کا پیر دیکھا۔ وہ قدم بڑھاتی بالکل اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ریان کرسی پر بیٹھا تھا۔ وہ مجھے آپ کا لیپ ٹاپ چاہیے، مجھے ڈرائنگ کرنی ہے۔ میں ڈرائنگ کر کے واپس کر دوں گی۔ پھر اپنا چشمہ پیچھے کیا اور بڑی سیاہ آنکھوں لیے اسے معصومیت سے دیکھا جیسے کوئی چھوٹا بچہ بات منانے کی بات کر رہا ہو۔ ریان نے پھر اپنی گہری آنکھوں سے اسے دیکھا، پھر نظر کا زاویہ سفید چہرے سے گردن پر کیا اور پھر ذرا اور نیچے، اور پھر فوراً اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ چھوٹی دنیا بہت ہی ضبط سے ریان کے لبوں سے نکلا تھا۔ جی جی کیا ہوا؟ اس نے حیرت سے ریان کو دیکھا۔ تمہاری شرٹ کے بٹن۔ ریان نے اس کی شرٹ کے بٹن کی طرف اشارہ کیا۔ سب سے اوپر والا بٹن درمیان میں بند تھا اور اس طرح ہی باقی بھی۔ چھوٹی دنیا ذرا شرمندہ سی ہوئی۔ گلابی ہونٹوں کو گول کیا اور پلٹی اور بٹن صحیح سے بند کرنے لگی۔ اس کی بیک ریان کی طرف تھی اور ریان نے افسوس سے اسے دیکھا۔ اس کے سامنے گلاس جو کیبنٹ پر لگا تھا، اس سے ریان وہ منظر بہت ہی آرام سے دیکھ سکتا تھا۔ اف یا اللہ مجھے صبر دے، ریان کے لبوں سے آ نکلی، اور اسی دوران گلاس سے چھوٹی دنیا اور ریان کی نظریں ٹکرائی تھی، اور اگلے ہی پل وہ پلٹی اور دونوں ہاتھ اپنی کمر پر رکھے ریان کو گھورنے لگی۔ یو پیک ایٹ می۔ ریان کو اپنے چوری پکڑے جانے پر پہلے ذرا شرمندہ سا ہوا، مگر اگلے ہی پل وہ شرمندگی غصے میں بدل گئی۔ یو وش، اور بیزار سا سرد لہجے میں بولا،
بیلا تو مجسمہ بنے سے دیکھے گئی جبکہ ریان میٹنگ شروع کر چکا تھا اور پھر اس کے یوں ہی کھڑے رہنے پر بولا، آئی پیڈ پر ڈرائنگ کر لو، میں ذرا مصروف ہوں۔ اس کا جواب سنے بغیر اسٹڈی سے باہر نکل گیا۔ بیلا اپنے غصے پر پانی ڈال کر سامنے پڑے لیپ ٹاپ کی طرف بڑھی اور سامنے 4-5 گورے اس کے یوں اسکرین کے سامنے آنے پر بغور اسے دیکھنے لگے اور وہ دبک کر پیچھے ہوئی تھی۔ کچھ ہی منٹوں میں ریان آیا اور اسے آئی پیڈ تھما کر خود کرسی پر بیٹھ کر ہیڈ سیٹس لگا لیے اور سامنے اسکرین پر موجود ان گوروں میں ایک ولیم بھی تھا جس کا بزنس پارٹنر بھی تھا۔ مسکرا کر اسے پوچھنے لگا، باس وہ لڑکی کون تھی؟ ریان نے بے اختیار صوفے پر بیٹھی چھوٹی دنیا کی طرف دیکھا، بولا کچھ نہیں۔ باس ویسے میں نے یہاں موجود سب نے اس کو دیکھا ہے، ویسے باس آپ کا ٹیسٹ اچھا ہے، ینگ اینڈ پیٹی۔ ریان نے سنجیدگی سے اسے دیکھا اور بولا، وٹ اف آئی ودرا شیئرز؟ اس کا جملہ ولیم نے کاٹا تھا۔ لیٹس اسٹارٹ میٹنگ۔ چھوٹی دنیا صوفے پر بیٹھی اسموکی کو امیجن کر کے اس کا اسکیچ بنا رہی تھی جب اس کی نظر سامنے بیٹھے ریان پر پڑی۔ پھر اس نے ریان کا اسکیچ بنانا شروع کیا۔ یہ رہی 2 آنکھیں اور یہ لمبا ناک اور یہ ہونٹ اور یہ ابرو، اور آدھے گھنٹے بعد اس نے وہ اسکیچ تیار کر لیا اور پھر اپنے بنائے ہوئے شاہکار پر ایک کہا لگایا۔ وہ دنیا کے حسین مرد کی بدصورت ترین پرنٹنگ تھی۔ توبہ توبہ، کارٹون بھی اس سے اچھے ہوں گے۔ اف، اب صوفے سے زمین پر آ بیٹھی تھی، ہنس ہنس کر پیٹ میں درد ہونے لگا تھا۔ اسی دوران ریان نے ہیڈ فون اتارا تھا اور اس کے ہنسنے کی آواز اس کے کانوں کے پردے پھاڑنے لگی تھی۔ چھوٹی دنیا، اس نے دانت پیس کر اسے ہنستے دیکھا۔ ہنستے ہوئے اس کی تھوڑی پر گڑھا پڑا تھا اور ریان مضبوط سا اس گڑھے میں ڈوبنے لگا۔ پھر خود کو کنٹرول کرتے پوچھا، ہنس کیوں رہی ہو؟ ہاں یہ دیکھیں، اور آئی پیڈ اس کی طرف بڑھا دیا۔ یہ ریان نے اپنی زندگی میں اس سے گھٹیا ڈرائنگ کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اچھا سوری جیجا جی، آپ مجھ سے خفا مت ہونا۔ کس سے پوچھ کر تم نے یہ بنایا؟ سرد لہجے میں وہ گرجا تھا۔ بیلا نے 2 قدم پیچھے اٹھائے، وہ ڈر گئی تھی۔ گال سرخ ہوئے تھے، گردن میں گلٹی نمودار ہوئی۔ آپ پلیز پاپا کو میری شکایت نہیں کریے گا، آگے سے میں آپ سے پوچھ کر بناؤں گی پلیز۔ ریان کو قدم بڑھاتا چھوٹی دنیا کے قریب تر ہو رہا تھا۔ بیلا کو لگا جیسے وہ ابھی سے تھپڑ مار دے گا۔ اس نے زور سے آنکھیں مینچ لی۔ پھر کچھ ہی پل میں ریان کی بھاری آواز اس کی کان کے بالکل قریب سے آئی، کال می ریان۔ پھر اس کے سندر منہ پر پھونک ماری۔ چھوٹی دنیا کے دل نے شور مچایا تھا۔ پہلا احساس روح تک اترا تھا۔ مکھرا سرخ پر ٹماٹر ہوا، کسی مہتاب کی طرح، شاعر کے خواب کی طرح، اور اوپر سے معصومیت واللہ۔ ریان نے منظر کو فرصت سے دیکھا اور پھر 2 نیم کھلے اور اسپیڈ آف لائٹ کی رفتار سے وہ اسٹڈی سے رفو چکر ہوئی۔ ریان نے دلچسپی سے آئی پیڈ کو دیکھا۔ ہاں ویڈیوز۔ بیلا نے اپنی کمرے کا دروازہ لوک کیا، پھر ہاتھ پر دل پر رکھا جو ابھی زور و شور سے دھڑک رہا تھا۔ بیلا تمہیں کیا ہو گیا؟ اف اف اف۔ پھر کانوں کو ہاتھ لگایا۔ استغفار استغفار۔ اگلے دن وہ جلدی اٹھی، انتہا کی بور ہو رہی تھی، کچھ کرنے کو تھا ہی نہیں۔ جو وہ پاکستان میں تھی تو سب سے پہلے اٹھ کر نوکروں کے ساتھ مل کر پورا گھر صاف کرتی، پھر اسموکی کو کھانا دیتی اور پھر اسکول جاتی۔ لیکن ابھی سے کچھ بھی تو نہیں کرنا تھا، فراغت ہی فراغت تھی۔ واش روم میں گئی اور باتھ ٹب کو دلچسپی سے دیکھا۔ اس نے بچپن اتنے بڑے گھر میں گزارا تھا، مگر اس کے نصیب میں جو کمرہ تھا اس کے واش روم میں یہ ٹب نہیں تھا۔ اسے بہت شوق تھا ٹب میں نہانے کا، اور اب اتنا بڑا باتھ ٹب اس کے سامنے تھا۔ بیلا اگر تم ڈوب گئی؟ پھر خود ہی سوال رد کر دیا، بلا تم ڈوب کیسے سکتی ہو پاگل؟ پھر گرم پانی بھر کر اس میں بیٹھی۔ واہ واہ کتنا مزہ آ رہا ہے، ہائے کاش اسموکی بھی ہوتی تو اسے بھی بڑے ٹب میں نہلاتی۔ آج ہفتہ تھا اور آج ریان نے بیلا کو لے کر اپنے پرانے گھر جانا تھا، اسے دادا سے ملانے۔ اس نے دروازہ نوکیا مگر کوئی جواب نہ پا کر اسے کھولا۔ کمرہ خالی تھا۔ اس نے سوچا شاید نیچے چلی گئی ہوگی۔ مڑنے ہی لگا تھا جب واش روم سے گر گر کی آواز آئی۔ ریان واش روم کے قریب گیا تو اس کی آواز صاف آئی، ہنسنے کی، گانے کی۔ یہ پاگل واگل تو نہیں؟ ریان نے سوچا، پھر بولا، چھوٹی دنیا تمہارے پاس 15 منٹ ہے، 15 منٹ میں تیار ہو کر نیچے آؤ، آج دادا سے ملنے جانا ہے۔ اس کے جانے کے بعد وہ فوراً باہر نکلی۔ بیڈ پر لانگ ٹاپ پڑا تھا جس کے بازو نہ ہونے کے برابر تھے، وی شیپڈ نیک، اور اس کے پاس آدمی نما عورت کھڑی اس کے سندر چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ ہائی بیبس، آئی ایم مینڈی، یو آر اسٹائلش۔ او سویٹ ہارٹ، یو آر سو کیوٹ، پٹ یور ڈریس آن۔ بیلا تو منہ کھولے اس مینڈی کو دیکھ رہی تھی، پھر فوراً سے کپڑے لیے واش روم میں بھاگی۔ او ہاؤ شائے، مینڈی نے تبصرہ کیا۔ اب اس کے میک اپ اور بال بنانے تھے اور یہ کام 10 منٹ میں کرنا تھا۔ بیلا، یو آر سو ینگ بٹ یور مین از سو اسٹرانگ ونس۔
اور آنکھ ماری، لیکن بیلا کے چھوٹے دماغ کے پلے خاک کچھ پڑا تھا۔ پھر منی نے اسے لینز لگائے جو تو ہے تو ٹرانسپیرنٹ، مگر بیلا نے پہلی بار لگائے تھے۔ آنکھوں میں ہلکی سرخی آئی تھی اور ٹھیک 15 منٹ بعد ریان موبائل پر بزی تھا جب ٹک ٹک کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ ہائی ہیلز۔ ریان نے نظر اٹھا کر دیکھا اور نظر وہیں ٹھہر گئی۔ لانگ گھٹنوں تک آتا سیاہ ٹاپ، ہلکا میک اپ، پنک لپسٹک، بلا شبہ وہ حسین لگ رہی تھی۔ شیر خان جو کچن سے نکل رہا تھا اسے دیکھ کر وہیں رک گیا۔ ریان کا چہرہ بے تاثیر رہا مگر شیر خان کی وطیسی چھپائے نہیں چھپی تھی۔ بیلا ان دونوں کو اپنی طرف گھورتا دیکھ ذرا پزل ہوئی، پھر آہستہ آہستہ چلتی رکی۔ شیر خان نے چہک کر کہا، بھابھی یو لکس ماشاء اللہ۔ بیلا اپنی تعریف سن کر شرمائی، گال مزید لال ہوئے۔ ریان نے گہری سانس خارج کر کے شیر خان کو دیکھا جو پتہ نہیں کب آیا تھا۔ مجھے تو لگا تھا تم سے ملنے کے لیے پہلے تمہاری سیکریٹری سے اپائنٹمنٹ لینی پڑے گی، مگر تم تو… ہاں اچھا، یہ کب کہا میں نے میرے بھائی؟ اور ریان کو گلے لگایا اور اس کے کان میں سرگوشی کی، یور وائف از ٹو ہاٹ برو۔ ریان نے گہری نظر سے اسے دیکھا، ہو نو مور دین آئی، مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ ہاں۔ بیلا پزل سی ہوئی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی جب ریان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ چلے میڈم؟ بیلا نے نفی میں سر ہلایا۔ ریان نے سوالیہ ابرو اٹھائے، میں نے ناشتہ نہیں کیا۔ پھر اس کا ہاتھ تھامے کار کے اندر بٹھایا۔ شیر خان عرف گیدڑ خان اپنی سرخ سپورٹس کار میں بیٹھ کر چلا گیا۔ بھابھی ڈیڈی کے گھر ملتے ہیں، اور زن سے ویلا سے باہر نکل گیا، مگر جاتے جاتے ریان کو آنکھ مارنا نہیں بھولا تھا۔ بوا نے جلدی سے چاکلیٹ شیک اور رول کا پیک ریان کو تھمایا اور کار ڈرائیور نے سٹارٹ کر دی۔ بیلا نے جلدی سے ناشتہ کیا اور ریان اس کی جنگلیوں کی طرح کھانے پر حیران ہوا تھا۔ وہیں یہ سوچ رہا تھا کتنا کھاتی ہے مگر جاتا کہاں ہے۔ اس کی صحت دیکھ کر تو لگتا تھا کہ تیز ہوا سے سب سے پہلے یہی اڑے گی۔ ریان نے اس کی طرف ٹیشو بڑھایا اور بیلا ٹیشو سے اپنے منہ پر ملنے لگی تھی۔ ریان نے اس کا ہاتھ روکا۔ بیلا ٹیشو سے زور سے اپنا منہ ملنے لگی تھی جب ریان نے اس کا ہاتھ روکا، پھر اس کے ٹیشو سے اس کے ہونٹوں پر لگی چاکلیٹ صاف کی۔ بیلا مسکرا دی، شکریہ جیجا جی۔ ریان نے سرد مہری سے اسے دیکھا، پھر بولا، میں تمہارا شوہر ہوں، اگر آج کے بعد تم نے مجھے جیجا جی کہہ کر بلایا تو سزا کے لیے ریڈی رہنا۔ پھر اس کا ہاتھ زور سے دبایا۔ میں تمہاری رات والی حرکت نہیں بھولا، اور میرے پاس ثبوت بھی ہیں کہ تم نے میری اجازت کے بغیر اسکیچ بنایا ہے، اور تم جانتی ہو تم کو کتنے سال تک جیل ہو سکتی ہے؟ پورے 5 سال۔ یو کمٹ کرائم۔ بیلا کا تو سر ہی گھوم گیا تھا۔ 5 سال؟ اس نے بھی یقینی سے ریان کی طرف دیکھا۔ آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ امید بھری آنکھوں سے ریان کو دیکھا، لیکن ریان کا سنجیدہ چہرہ دیکھ کر اس کی ہوائیاں اڑ ہی گئی۔ آپ میرے شوہر ہیں نا؟ لیکن ریان نہیں بولا۔ بیلا اپنی سیٹ سے اٹھ کر اس کے پاس ہونے لگی جب اچانک سے بریک لگی اور اس کا نازک وجود ریان کی گود میں جا گرا۔ سب اتنی اچانک ہوا تھا کہ دونوں حواس باختہ سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ سوری سر، آگے بچہ آ گیا تھا، میں چیک کرتا ہوں، ڈرائیور اپنے دفاع میں بولتا باہر نکل گیا۔ بیلا ابھی تک اس کی گود میں بیٹھی تھی۔ وہ سوری۔ پھر ریان کے کندھے پر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ رکھ کر اٹھنا چاہا۔ اسی دوران اس کے لب ریان کے لبوں سے مس ہوئے تھے، بس ہلکے تھے۔ آدھ سیکنڈ کا عمل تھا اور ایک چھوٹی دنیا اچھل کر سیٹ کے کونے پر جا لگی۔ ایک آنکھ ہونٹوں پر رکھے آنکھیں پھاڑے بے یقینی سے باہر دیکھنے لگی، پھر پلٹ کر ریان کو دیکھنے کی غلطی نہیں کی۔ ریان کو تو خیر اس کے ایکسپریشن ہی دیکھ کر ہی بہت مزہ آیا تھا۔ ریان کے لیے خود یہ ایک حادثہ تھا، مگر چھوٹی دنیا کا رد عمل اس کی توقع کے برعکس تھا۔ گیدڑ خان نے اسے صحیح کہا تھا، اسٹوپڈ بٹ کیوٹ۔ یقیناً آگے بہت مزہ آنے والا تھا۔ اس کی بے رنگ زندگی سترنگی ہونے والی تھی۔ بیلا سرخ گلاب سی ہو کر مسلسل کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، پھر نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ سفر لمبا تھا شاید۔ ریان بے تاثر سا موبائل پر مصروف تھا جب اس کی نظر بیلا پر رخصی گئی۔ اگلے ہی پل ریان کو اپنی قسمت پر افسوس ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر ہی وہ آشش کر اٹھا تھا، جس کے منہ سے پانی نکلتا گردن تک جا رہا تھا، اور اس وقت ریان کا دل کیا کہ وہ اس بیلا نامی بلا کو کار سے پھینک دے۔ کوئی اس طرح کیسے سوچ سکتا ہے، اتنا گندا۔ کام ڈاؤن ریان، اس نے خود کو تسلی دی، اور پھر اس کا منہ ٹیشو سے صاف کیا۔ کچھ ہی دیر بعد ان کی کار ایک ولا میں داخل ہوئی جو جدید طرز کا بنا ہوا تھا۔ ریان نے بیلا کو جگایا تو وہ گمسم سی ریان کو دیکھنے لگی۔ ریحان بے حد سنجیدہ معلوم ہو رہا تھا۔ ہم آ گئے کیا؟ ہم؟ بیلا کے چہرے پر خوشی سی پھیل گئی۔ جب وہ کار سے باہر نکلے تو شیر خان اپنی بتیسی نکالے انتظار میں کھڑا تھا، لیکن صرف وہی تو نہیں تھا، وہاں کوئی اور بھی تھا۔ وہی سنہرے بالوں والی، وہی چہرہ، وہی آنکھیں، وہی ون اینڈ اونلی دا ایلیجنٹ وومن مرینا۔ ریان کی سرد نظر اس پر رکی نہیں تھی۔ اب وہ نہیں تھا جو ایک زمانے میں سحر پر مرتا تھا۔ وہ ریان الوی تھا، ایک مضبوط مرد، لیکن کیا وہ سچ میں مضبوط تھا؟ چھوٹی دنیا کو یہ عورت بہت زیادہ پسند آئی تھی جو اس بے وقوف کی دنیا اچاڑ سکتی تھی۔
کچھ ہی دیر میں وہ سب ڈرائنگ روم میں موجود تھے۔ مرینا نے مسکرا کر ریان کی طرف دیکھا اور بولی، ویسے کہاں سے لیا یہ کھلونا؟ اشارہ بیلا کی طرف تھا جو سینڈوچ کھانے میں مصروف تھی۔ ریان کے کچھ بولنے سے پہلے ہی شیر خان بولا تھا، کیوٹ ہے نا، ایٹ لیسٹ بے وفائی تو نہیں کرے گی نا، کیوں ریان؟ ریان سرد آنکھوں سے مسکرایا، ہاں ویری فنی۔ مرینا کو تو مانو آگ ہی لگ گئی تھی، اگر کوئی چھن گیا تو پھر؟ اتنے میں ایک جاندار آواز گونجی تھی، او ایم جی، آئی کانٹ بلیو یو آر ہیئر۔ 22 سالہ نوجوان جو ریان کے برابر کا حسین تھا۔ مائی برو لو یو، ریان بھی اس کے گلے ملا تھا۔ بیلا، ہی از مائی کزن حارث۔ ہیلو حارث، یہ آپ کی بھابھی۔ حارث مرینا کا بھائی تھا۔ آپ مجھے ہیری کہہ سکتی ہیں بھابھی۔ اتنی چھوٹی بھابھی؟ ہیری نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا جس کو بیلا کے چھوٹے سے ہاتھ نے تھاما تھا۔ ریان کی نظر دیکھتے اس کے چھوٹے شفاف ہاتھ پر گئی تھی جو کچھ لمحے قبل کسی اور کے ہاتھ میں تھا۔ کیا کچھ تھا نہ تھا اس نظر میں؟ بھابھی آپ آرام کرنے تھک گئی ہوں گی۔ ریان بیلا کا ہاتھ تھامے سے اپنے کمرے میں لایا تھا۔ بیلا کنفیوز تھی اسے دیکھ رہی تھی، ماں نے پوچھ رہی ہو کیا مسئلہ ہے۔ گو واش یور ہینڈس، وہی سرد لہجہ، میرے ہاتھ تو صاف ہیں دیکھیں۔ ازلی معصومیت سے اپنے ہاتھ ریان کے سامنے کیے۔ ریان نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ جیجا جی، وہ نہیں، میرا مطلب ریان جی، میں جاتی ہوں۔ دم دبا کے بھاگی تھی۔ کیا عجیب چیز ہے یار، ابھی وہ یہ سوچ رہا تھا جب چھوٹی دنیا کی چیخ سن کر واش روم کی جانب بھاگا، اور واش روم کا منظر دیکھ کر وہ اس کی طرف لپکا تھا جو بھیگی ہوئی نل بند کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم پاگل ہو کیا؟ ریان اس کو تھام کر اپنے قریب کیا تھا۔ اب دونوں بھیگ رہے تھے۔ ریان نے بامشکل نل بند کیا تھا۔ چھوٹی دنیا میری طرف دیکھو۔ نہیں نہیں، میں اندھی ہو گئی ہوں، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ ہائے بیلا، اندھی ہو گئی۔ آنکھیں بند کیے وہ بولے جا رہی تھی۔ اس نے پہلی بار لینس لگائے تھے۔ ریان کے کندھے تک وہ مشکل سے آتی تھی۔ چھوٹی دنیا، آنکھیں کھولو گی تو کچھ نظر آئے گا نا؟ نا نا نا، لینس میرے دماغ میں چلے جائیں گے۔ آئے سیریسلی؟ دماغ ہے تمہارے پاس؟ اسٹرینج، ویری اسٹرینج۔ اچھا دیکھو ذرا، کاکروچ ہے۔ اور بیلا اس سے مزید لپکی تھی۔ دونوں ٹانگیں ریان کے کمر کی طرف کسی کوالے کی طرح چپکی تھی۔ کہاں ہے؟ آنکھیں پھاڑے وہ ارد گرد دیکھنے لگی۔ چھوٹی دنیا ریان نروی کا صبر مسلسل ازما رہی تھی۔ اسٹاپ موونگ چھوٹی دنیا۔ اب کی بار وہ چیخا تھا، جی جی۔ اس چھوٹی سی پری نے دیکھا تھا اس شہزادے کی آنکھوں میں، وہ بہت قریب تھی، بہت زیادہ قریب۔ ریان کی نرم گرم سانسوں کو محسوس کر سکتی تھی وہ۔ دھک دھک دل زور سے دھڑکا تھا۔ یہاں تو رومانس چل رہا ہے، بندہ ہم سنگل لوگوں کا تو خوب خیال کر لیتا ہے۔ گدر خان کی شرارتی آواز نے سکتا توڑا تھا۔ بیلا نے دور ہونا چاہا مگر ریان نے اس کی کمر پر گرفت مضبوط کی تھی۔ وہ شیشے میں شیر خان اور مرینا کو دیکھ چکا تھا۔ گیٹ آؤٹ! مرینا کا چہرہ زرد ہوا۔ سوری، آپ کنٹینیو رکھیں۔ شیر خان آنکھیں مارتا دروازہ بند کر گیا تھا۔ کیا چاہتی ہیں آپ مسز ریان، آپ کو کیا سزا دی جائے؟ ریان نے اس کے چہرے پر پھونک مار کر عجیب سے لہجے میں کہا تھا۔ وہ میں بیلا کے گال مزید سرخ ہوئے۔ کیا آپ بولے ذرا؟ بیلا نے اپنے خشک لبوں پر زبان پھیری تھی۔ اس کی یہ حرکت ریان سے اوجھل نہیں رہ سکی۔ وہ میری آنکھیں، بیلا نے ہچکی رہی تھی۔ ریان نے اپنے بازو اس کی نازک کمر سے ہٹائے تھے۔ وہ دھڑام سے نیچے گری تھی، بہت زور سے۔ آنسو موتی بن کر ٹوٹے تھے۔ ریان نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ وہ سیاہ گاؤن میں جب اب بالکل مکمل بھیگ چکا تھا، سیاہ کاجل آنکھوں کے گرد پھیلا ہوا تھا، سرخ رخسار، سردی سے نیلے پڑتے، پھڑپھڑاتے لب۔ وہ سراپے حسن تھی، چھوٹی سی۔ مارینا بھی تو بلا کی حسین تھی، کیا یہ بھی معصومیت کا ڈھونگ کر رہی ہے؟ ریان کو عجیب سا احساس ہوا تھا، وہ نہ بے وفائی کا ڈسا شخص تھا۔ وہ روتے ہوئے سے ہی دیکھ رہی تھی۔ ریان نے جھک کر اس کی تھوڑی پکڑی۔ چلو اب اپنا اصل روپ دکھاؤ، یہ ڈرامے بازی بند کرو۔ ریان کا لہجہ سنگین تھا۔ بیلا نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ آپ بہت برے ہیں، مجھے گھر جانا ہے، آپ بھی مجھے مارتے ہیں، آپ سب بہت برے ہیں، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ اس کے رونے میں شدت آ گئی تھی۔ انتہائی معصوم تھی، اسے تو اس کے الفاظ کا مطلب بھی نہیں پتا تھا، وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ وہ اس کی معصومیت پر سوال کر رہا تھا۔ ریان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اچھا رونا بند کرو، شاباش، اچھے بچوں کی طرح، میں تو مذاق کر رہا تھا، دیکھو تم سیریس ہی ہو گئی۔ چلو اٹھو اور ہاتھ آگے کیا۔ پہلے سوری بولے۔ معصوم خواہش کی گئی۔ سوری کی جگہ اگر میں آپ کو آئس کریم کھلاؤں تو؟ ریان نے بہت نرمی سے کہا، اتنی نرمی سے کہ اسے خود پر بھی یقین نہیں ہوا۔ ریان نے پری کی سیاہ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اضافہ کیا، چوکوسکوپ۔ بیلا نے انگلی اپنے گال پر رکھتے ہوئے سوچا، پھر ایک ڈمپل اس کے گال پر نمودار ہوا۔ وہ اس وقت اتنی کیوٹ لگ رہی تھی کہ ریان کا دل کیا کہ وہ اسے کھا جائے۔ آئس کریم شیک بھی؟ اوکے۔ ریان نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ چھوٹی دنیا نے اپنا ہاتھ ریان کے ہاتھ میں دے دیا۔ اب میں کیا پہنوں؟ جی مطلب ریان جی، تم ایسا کرو، یہ لینس اتارو پہلے۔ پر میں کیسے اتاروں، مجھے تو نہیں آتا، بہت بیچارگی سے کہا گیا تھا۔ ریان چلو اب یہ بھی تم کو ہی کرنا پڑے گا۔
نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اس بچی کے ساتھ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، کبھی نہیں، مجھے کچھ کرنا پڑے گا۔ کیا کروں میں مرینا؟ یو نیور لوس، یو ہیو ٹو ڈن ہم، یو ہیو ٹو ون ہم اگین۔ پرفیوم کی بوتل زور سے زمین پر دے ماری، وہ کوئی پاگل ہی لگ رہی تھی۔ ریان لیٹس سی، میں اس بچی کے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ دیکھتی ہوں تم مسٹر ریان اسے پھر کیسے قبول کرتے ہو۔ اس نے سوچ لیا تھا اسے کیا کرنا ہے۔ ریان کو خبر مل چکی تھی کہ دادا جی گھر نہیں ہیں، اس لیے وہ اب جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ وائٹ شرٹ اور جینز پہ وہ ہمیشہ کی طرح غضب ڈھا رہا تھا، اوپر سے پرفیوم کی خوشبو اور سنجیدہ سی سرد آنکھیں۔ وہ بال بنا کے پلٹا تو چھوٹی دنیا اتنی بڑی بڑی سی آنکھوں سے منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ جینز کے اوپر سفید شرٹ، چہرے کا طواف کرتی زلفیں اور اوپر چھوٹے سے مکھ پر ہیری پوٹر اسٹائل کی اینک۔ سادگی میں بھی وہ قیامت تھی۔ ہینڈسم ہونا میں، ماشاءاللہ بہت زیادہ، وہ بے خیالی میں بول گئی تھی۔ ریان مسکراتا ہوا اس کے پاس آیا جو ابھی تک معصومیت سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا ہوں؟ یہ بند نہیں ہو رہے ہیں۔ اپنی کلائی ریان کے سامنے کی۔ ریان نے فوراً سے بٹن بند کر دیے۔ چلیں اب گھر؟ نہیں، ہم تو دادا جی سے ملنے والے تھے نا۔ ملنے والے تھے مگر اب وہ گھر نہیں ہیں، اس لیے ہم اگلے ہفتے آئیں گے، ریان نے چہرے پر بکھرے بال کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے بتایا۔ ریان کے جذبات وہ کہاں سمجھ سکتی تھی۔ دستک پر دروازہ کھلا اور شیر خان دانت نکالتا اندر داخل ہوا۔ یار بس کرو، رات کے لیے بھی کچھ چھوڑ دو، کیوں ہماری معصوم بھابھی کو اتنا تنگ کر رہے ہو؟ اور آنکھ دبائی۔ ریان کا دیکھنا تھا، وہ فوراً لائن پر آ گیا۔ میرا مطلب بھابھی کو بھوک لگی ہوگی، جلدی سے لنچ پر آ جائے، سب ویٹ کر رہے ہیں۔ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے سچ میں بھوک لگی ہے، چھوٹی دنیا ازلی سادگی سے بولی۔ ریان کا دل چاہا وہ اپنا سر پیٹ لے۔ جیدر خان نے انتہائی کمینگی سے ریان کو دیکھا تھا۔ لنچ کے دوران شیر خان نے ریان سے پوچھا، برو یہ تمہاری گردن پر کس چیز کا نشان ہے؟ مرینا کی نظر فوراً سے پہلے اس کی گردن پر گئی۔ ریان نے بیلا کو دیکھا جو کھانے کے دوران ساری دنیا سے بیگانہ ہو جاتی۔ اوکے میں سمجھ گیا پر زور دیا گیا تھا۔ مرینا زہر آلود نظروں سے بیلا کو دیکھنے لگی، جس کو کوئی ہوش ہی نہیں تھا کہ اس کے ارد گرد ہو کیا رہا ہے۔ حارث کی نظر بھی بار بار بیلا کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ وہ تو خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ شاید وہ ذرا مختلف تھی یا ہم عمر۔ تم آج میرے گھر رکو گے؟ ریان نے شیر خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ مجھے آج رات کی فلائٹ سے کینیڈا جانا ہے، ویسے تو بوا ہوں گی بیلا کے ساتھ مگر پھر۔ ڈن باس، مرینا مسکرائی تھی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد وہ گاڑی میں سوار ہوئے۔ چھوٹی دنیا انتہائی بور ہو رہی تھی اور ریان فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ کبھی وہ اپنی اینک پیچھے کرتی، کبھی باہر دیکھتی تو کبھی ریان کو۔ تھوڑی دیر بعد ریان نے پوچھا، آپ کے گریڈ کیسے ہیں؟ میرے گریڈ؟ ہاں اسکول میں تمہارے گریڈ اے لیول کر رہی تھی نا آپ؟ بیلا کو تو مانو سانپ سونپ گیا تھا۔ اٹس نارمل، وہ مشکل سے بول سکی تھی۔ کلاس میں تمہارا رینک کیسا ہے؟ اس نے شرم سے نگاہ نیچے کی۔ آپ مجھ سے یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں؟ سچ پوچھیں تو وہ پڑھائی میں اچھی نہیں تھی اور ریاضی سے تو اس کی جان جاتی تھی۔ ریان نے اس کے بدلتے تاثرات کو دیکھا۔ سمجھ گیا، اور مسکراہٹ دبائی۔ جب آپ دادا سے ملیں، اگر انہوں نے آپ کے گریڈ کے بارے میں پوچھا تو کہنا آپ کے گریڈ اچھے ہیں۔ بیلا مسکرائی اور کہا، اگر دادا جی کو میں پسند نہیں آئی تو؟ کیا میں گھر جا سکتا ہوں؟ ریان کا چہرہ سنجیدہ ہوا۔ اس نے جواب نہیں دیا۔ تمہارا کیا خیال ہے مسز ریان؟ گہری دلچسپی سے اسے دیکھا۔ مجھے لگتا ہے جس سے آپ کی شادی ہوئی تھی وہ میں نہیں بلکہ میری بہن تھی، تو ہو سکتا ہے کچھ بھی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ ایک ہی خاندان سے ہیں نا؟ ہاں یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ سوچتی بھی ہیں آپ، یہ ریان نے دل میں کہا تھا۔ اچھا میری طرف دیکھیں۔ اپنے چھوٹے سے ہاتھوں سے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہو۔ اس نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا۔ ایک اور سوال؟ حکم کریں، وہ اسے دیکھ کر مسکرائی اور اس کے منہ کے کونے پر ڈمپل نمودار ہوئے۔ ریان مکمل طور پر مسحور ہوا۔ میں اب آپ کے ساتھ رہوں گی، کیا آپ مجھے پاکٹ منی دیں گے؟ پاکٹ منی؟ توبہ توبہ، ریان کا تو سارا موڈ خراب ہو گیا، وہ کچھ اور ہی سوچ بیٹھا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ آپ بیلا سے بات نہیں بن رہی تھی۔ ٹھیک ہے، ریان نے اس کا مسئلہ آسان کیا تھا۔ سچی تھینک یو سو مچ، وہ گلے لگی۔ ریان کے لیے ایک نیا تجربہ تھا جو یہ چھوٹی سی لڑکی سے دے رہی تھی۔ اپنے جذبات کو لگام دیتے وہ بولا، چھوٹی دنیا جی، مجھ سے بے وفائی کبھی نہ کرنا، تو میری بیوی ہو، چھوٹی سی بیوی، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ آخر میں اس کے گرد حصار مضبوط کیا تھا، نہ جانے آج کیوں عجیب سا لگ رہا تھا اسے۔ پھر وہ اس کی گود میں ہی سو گئی۔ ریان نے مسکرا کر اسے دیکھا اور ایک لمبی آہ بھری۔ کتنا سوتی ہو تم میری چھوٹی سی دنیا، جب میں ساری رات جگاؤں گا تو تم کیسے جاؤ گی؟ وہ خود ہی سوچ کر مسکرایا تھا، لیکن فی الحال اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ اس تعلق کو وقت دینا چاہتا تھا، اس کی معصومیت کو برقرار رکھنا چاہتا تھا، لیکن قسمت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب وہ گھر پہنچے تب بھی وہ اس کے سینے پر سر رکھے آرام فرما رہی تھی، کسی غریب کا آرام تباہ کر کے۔ ریان نے چھوٹی دنیا کو اٹھایا اور برائڈل اسٹائل میں اس کے کمرے میں لے گیا۔
یہ منظر بوا سمیت دیگر ملازموں نے بہت غور سے دیکھا تھا۔ اس پر بلینکٹ دیکھ کر مڑنے لگا اور پھر رکا اور اس کی اینک اتاری، چہرے سے زلفوں کو پیچھے کیا اور اس کی پیشانی پر اپنے جلتے ہوئے لب رکھے۔ خدا کی امان، پہلے اسے مرینا کا وائس نوٹ آیا تھا جس میں اپنی بے وفائی کی صفائی دے رہی تھی، بہت رو رہی تھی۔ ریان، وہ سب غلط فہمی تھی جو تم نے دیکھا، وہ سچ نہیں۔ مجھے ڈرگز دی گئی تھی، میں اپنے حواس کھو بیٹھی تھی۔ ریان، میں نے تم سے کبھی بے وفائی نہیں کی۔ آج سے کچھ سال پہلے میں تمہیں بتانا چاہتی تھی مگر تم نے کبھی میری نہیں سنی، بلکہ سب کے بعد میں اپنے وجود کو تمہارے قابل نہیں سمجھتی تھی، مگر آج جب میں نے تم کو اس چھوٹی سی بچی کے ساتھ دیکھا تو میں نہیں رہ سکی۔ مجھے معاف کر دو ریان، آئی ایم ان پین۔ ریان نے یہ نوٹ 4-5 دفعہ سنا تھا۔ کچھ منظر جو وہ کبھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا وہ پھر سے یاد آئے تھے۔ کتنی سیاہ رات تھی وہ 25 کا تھا، جوان اور وجیحہ، ہاتھوں میں گلدستہ لیے وہ فرانس کے شہر پیرس کے ہوٹل میں موجود تھا۔ ایوری تھنگ از ریڈی، اس نے مہنگے ترین فائر ورک کا انتظام کیا تھا۔ سیاہ 3 پیس سوٹ میں وہ قیامت لگ رہا تھا۔ وہ پہلی بار اس میں شوق سے تیار ہوا تھا۔ آج وہ مرینا کو پرپوز کرنے والا تھا، جس سنہری بالوں کو وہ والی پری کو اس نے ہمیشہ سے چاہا تھا، بچپن سے جس کے خواب دیکھے تھے۔ آج وہ اسے اپنا نام دینا چاہتا تھا۔ دروازہ کھولنے سے پہلے اس نے ایک لمبی سانس لی اور وہ الفاظ دہرائے جو اس کو حفظ تھے۔ اظہار محبت، شیر خان نے اس ایئر پیسز میں بیسٹ آف لک کہا۔ ریان نے مسکراتے ہوئے دروازہ کھولا اور جو منظر اس نے دیکھا وہ ناقابل برداشت تھا۔ وہ کسی کے ساتھ بستر پر، وہ آوازیں اور وہ کوئی اور شخص نہیں، وہ شخص، وہ ریان کا اپنا باپ۔ ریان نے بے اختیار اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ وہ اتنے مصروف تھے کہ پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ پلٹا، وہ یہاں سے باہر جانا چاہتا تھا۔ اسے لگا اسے سانس نہیں آ رہی، اسے سچ میں سانس نہیں آ رہی تھی۔ ہاتھ دل پر تھا، وہ تو دھڑکنا ہی بھول گیا تھا۔ اس میں دھڑکنے والی نے اس سے دھڑکنیں ہی چھین لی تھی۔ آتش بازی شروع ہوئی، وہ اس میں جل جانا چاہتا تھا۔ وہ سچ میں جل گیا تھا، اسے چلا نہیں جا رہا تھا۔ اسے لگا وہ گر جائے گا، وہ سچ میں گر گیا تھا۔ آنکھیں بند ہونے لگی، وہ مسکراتی آنکھیں جن میں اب کرب تھا، صرف کرب۔ وہ محبت کا ڈھسا تھا، اعتماد کا، بے وفائی کا۔ محبت اسے رات نہیں آئی تھی، بھلا محبت بھی کسی کو رات آئی ہے؟ اس کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اتنی سی عمر میں۔ اس کو 2 دن بعد ہوش آیا تھا۔ وہ بہت رویا، شیرو کے گلے لگ کر وہ چیخ چیخ کر رویا تھا۔ کس نے کہا تھا مرد نہیں روتا، مرد کو درد نہیں ہوتا؟ زمانے بھر کو اداس کر کے، خوشیوں کا ستیہ ناش کر کے، میرے رقیبوں کو خاص کر کے بہت ہی دوری سے پاس کر کے، تمہیں یہ لگتا تھا جانے دیں گے، سبھی کو جا کے ہماری باتیں بتاؤ گے اور بتانے دیں گے، تم ہم سے ہٹ کر وصال ہجرا مناؤ گے اور منانے دیں گے، میری نظم کو نیلام کر کے کماؤ گے اور کمانے دیں گے۔ تو جانا سن لو، اذیتوں کا ترانہ سن لو کہ اب کوئی سا بھی حال دو تم، بھلے ہی دل سے نکال دو تم، کمال دو یا زوال دو تم، یا میری گندی مثال دو تم، میں پھر بھی جانا، پڑا ہوا ہوں پڑا رہوں گا، گڑا ہوا ہوں گڑا رہوں گا، اب ہاتھ کاٹو یا پاؤں کاٹو، میں پھر بھی جانا کھڑا رہوں گا۔ بتاؤں تم کو میں کیا کروں گا؟ میں اب زخم کو زبان دوں گا، میں اب اذیت کو شان دوں گا، میں اب سنبھالوں گا ہجر والے، میں اب سبھی کو مکان دوں گا، میں اب بلاؤں گا سارے قاصد، میں اب جلاؤں گا سارے حاسد، میں اب تفرقے کو چیر کر پھر اب مٹاؤں گا سارے فاسد، میں اب نکالوں گا سارا غصہ، اب اچاروں گا تیرا حصہ، میں اب اٹھاؤں گا سارے پردے، میں اب بتاؤں گا تیرا قصہ، مزید سن لو اور نفرتوں کے یزید سن لو، میں اب نظم کا سہارا لوں گا، میں ہر ظلم کا کفارہ لوں گا، اگر تو جلتا ہے شاعری سے تو یہ میں مزہ دوبارہ لوں گا، میں اتنی سختی سے کھو گیا ہوں کہ اب سبھی کا میں ہو گیا ہوں، کوئی بھی مجھ سا نہیں ملا جب خود اپنے قدموں میں سو گیا ہوں، میں اذیت کا پیر ہوں جی، میں عاشقوں کا فقیر ہوں جی، جو بھی ہوں اب اخیر ہوں جی۔ نائس نظم سوری۔ چھوٹی دنیا کی جب آنکھ کھلی تو خود کو بستر پر پا کر ذرا حیران ہوئی۔ اوہ شٹ، بیلا، ریان جی تو چلے گئے ہوں گے۔ وہ چاکلیٹ جو مرینا نے دی تھی وہ کہاں ہے؟ کہیں ہی سے مسٹر ہینڈسم کے ہاتھ تو نہیں لگ گئی؟ نہیں یار، اس نے تو زیادہ میٹھا کھانے سے منع کیا تھا۔ اب کیا کروں؟ بیلا کو ہر وقت کھانے پینے کا ہی خیال رہتا تھا۔ اس کو محبت تھی تو صرف کھانے سے اور سموکی سے۔ پھر اس نے بیگ میں دیکھا اور چاکلیٹ کا باکس اس میں تھا۔ اس کی بڑی سی آنکھیں چمکی۔ جب وہ نیچے گئی تو شیر خان پہلے سے ہی وہاں موجود تھا۔ ارے آپ پھر آ گئے؟ بیلا نے زبان دانتوں تلے دبائی۔ گیدر خان تو بیچارہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا، جو بے پرواہ سی سنہری شلوار قمیض میں پری لگ رہی تھی۔ بیلا بھابھی، کتنی غلط بات ہے۔ کیا غلط بات ہے؟ بھلا گھر میں آئے مہمان کے ساتھ کوئی ایسا کرتا ہے؟ اس نے افسوس سے اسے دیکھا جو بے پرواہ سی چاکلیٹ کھانے میں مصروف تھی۔ اس نے سادگی سے اس کو دیکھا، پھر بولی، مہمان تو کبھی کبھی آتے ہیں، آپ تو ماشاء اللہ سے۔ کیوں بوا، صحیح کہا نا؟ اور آنکھ دبائی۔
ہاں بھابھی آپ تو بہت تیز ہیں، شیر خان نے شرمندہ سا ہوتے ہوئے کہا۔ بیلا مسکرا دی، وہ اسے تنگ کر رہی تھی۔ اب بیلا ایک بات تو بتائیں ذرا، کون سی چاکلیٹ کھا رہی ہیں آپ سے مطلب؟ اور جلدی سے اٹھ کر اپنے روم میں گئی تھی۔ شیر خان کو کچھ عجیب لگا تھا، بہت عجیب۔ ایک چاکلیٹ ہی تو تھی مگر۔ چلو چھوڑو شیر خان، تمہاری قسمت میں بے عزتی ہونا لکھا ہے۔ رات آج بھی بہت سیاہ تھی، راتیں تو اکثر سیاہ ہی ہوتی ہیں۔ بیلا کو عجیب سا کچھ ہوا تھا، اتنی سردی تھی آج، پھر بھی اس کو اچانک سے شدید گرمی لگنے لگی تھی۔ اس نے کھڑا ہونا چاہا مگر ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ اسے سخت پیاس کا احساس ہوا، مجھے کیا ہو رہا ہے؟ دوسری طرف مرینا شراب کا گلاس لیے مسکرا رہی تھی۔ اب پتہ چلے گا ریان تمہیں جب تمہاری بیوی کسی اور کے ساتھ۔ لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ ریان کی فلائٹ کینسل ہو گئی تھی خراب موسم کی وجہ سے۔ آدھی رات کو اسٹڈی میں موجود کی بورڈ پر انگلیاں چلاتا، سیاہ چمکتے بال جو گیلے ماتھے پر بکھرے تھے، مانو بھی شاور لے کر آیا ہو۔ گہری رات سی آنکھیں، جس کی تپش سے کوئی بھی اس سے آنکھیں ملا کر بات کرنے کی جسارت کہاں کر سکتا تھا۔ وہ ایک جری مرد تھا، باریک ہونٹ، ہلکی شیو، وہ کسی فلمی ہیرو سا لگ رہا تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی، اس نے بیزاری سے ابرو اٹھائے۔ اسے کام کے وقت کوئی ڈسٹرب کرے اس کو بے حد ناپسند تھا۔ یس، بوا جلدی سے اندر آئی۔ صاحب وہ کیا؟ بی جی کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ چھوٹی دنیا، اس کے لب ہلے تھے اور پھر بھاگتا ہوا وہ اس کے کمرے تک گیا۔ کمرے کے باہر ملازم سر جھکائے کھڑے تھے۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور دنگ رہ گیا۔ ہاں، کمرے کا حال بے حال تھا، ہانپنے کی آواز واش روم سے آ رہی تھی۔ اس نے قدم بڑھا کر واش روم کا دروازہ کھولا، آنکھوں میں بے یقینی تھے۔ باتھ ٹب میں وہ لیٹی تھی، اس کی شفاف گردن تک آتا پانی، سیاہ بال پانی میں کسی سانپ کی طرح تیر رہے تھے اور بند آنکھیں، گلابی گال مانو جل رہے تھے، ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے لیکن لب ہل رہے تھے۔ کیا کر رہی ہو تم؟ وہ چیخ اٹھا، آنکھوں کی سردی میں اضافہ ہوا۔ وہ جو آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا، اپنی سیاہ کانچ سی آنکھیں کھولی جو سرخ پڑ چکی تھی۔ اٹس سو ہاٹ، ویری انکمفرٹیبل۔ وہ رک رک کر صرف یہی کہی جا رہی تھی۔ سنہری شلوار قمیض سے اس کا سفید جسم واضح ہو رہا تھا۔ ریان نے پانی کو ہاتھ لگایا جو بہت ٹھنڈا تھا اور پھر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا جو تپ رہا تھا۔ اس نے جلتی ہوئی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا، روح تک آ گئی تاثیر مساحی کی۔ اس نے جلدی سے اسے اٹھایا اور بیڈ پر لا کر بے دردی سے پھینکا۔ سرد آنکھوں سے بوا کو دیکھا۔ کال دا ڈاکٹر۔ کال کر دی ہے صاحب، ڈاکٹر آتا ہی ہوگا۔ حواس باغ تاثیر وہ بیڈ پر لیٹی چیخ رہی تھی۔ شٹ اپ، اس نے بھی سے سرد لہجے سے منہ بند کرنے کو کہا۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی اسے غصہ کس وجہ سے آ رہا ہے، لیکن چھوٹی دنیا مسلسل چیخ رہی تھی۔ آئی سیڈ شٹ یور ماؤتھ۔ دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ اس نے جلدی سے اس پر کمبل دے دیا۔ ڈاکٹر اندر آیا۔ چیک۔ اسی دوران گرمی برداشت نہ ہونے پر اس چھوٹی سی گڑیا نے کمبل کو زور سے پرے پھینکا اور ریان نے جلدی سے اس کے وجود کو اپنے وجود سے ڈھانپ دیا۔ گیٹ آؤٹ۔ ڈاکٹر ہکا بکا سا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ جب اسے دفع ہو جانے کا حکم ملا تو وہ جلدی سے باہر بھاگا اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ دونوں کمرے میں اکیلے تھے۔ چھوٹی دنیا نے بےچارگی سے اپنے اوپر موجود وجود کو دیکھا۔ اس کے یوں دیکھنے سے وہ پیچھے ہوا جس سے اگلے ہی پل اس کے چھوٹے نازک ہاتھوں نے تھام لیا۔ ریان کو وجہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی، وہ کافی سالوں سے امریکہ میں رہ رہا تھا۔ ہیلپ می، اس کی بے جان سی آواز نکلی۔ اگر وہ اس وقت ہوش میں ہوتی تو دوبارہ بھی ہوش ہو جاتی۔ ریان نے اس کی چمکتی آنکھوں میں دیکھا اور اگلے ہی پل چھوٹی دنیا نے اپنی باہوں کا ہار اس کے گلے میں ڈال دیا اور کانپتے لب اس کے لبوں پر رکھ دیے۔ اس کا لمس پا کر ریان کو اپنی روح فنا ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ جو اتنے سالوں سے ویران تھا، اس کے لمس نے ویرانے کو پناہ دی تھی۔ اس نے اپنے اوپر جھکے وجود کو دیکھا جو اس میں پناہ تلاش کر رہا تھا۔ وہ چھوٹی سی جان ابھی بھی اپنے انجام سے واقف نہیں تھی۔ اب ریان کی باری تھی سارے بدلے لینے کی۔ یو آسکڈ فار اٹ، اس کے کان کے لوح پر لب رکھتے سرگوشی سے کی، پھر اس کے نازک لب اور پھر اس پہ جھکتا اس کے ہوش اڑاتا چلا گیا۔ بیلا کی سسکیاں پورے ولا میں گونجی تھی۔ رات رفتہ رفتہ گہری ہوتی جا رہی تھی مگر جنون تھا کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ سورج کی روشنی پورے کمرے میں برس رہی تھی۔ رات کی بارش کے بعد آج سورج اپنی پوری تاب سے چمکا۔ اس کی آنکھ کھلی، پہلے تو وہ سمجھ نہیں پائی، پھر کچھ یاد آنے پر بیڈ کے دوسری جانب دیکھا۔ وہ جگہ خالی تھی۔ اس کو لگا وہ خواب تھا، مگر جب اٹھنا چاہا تو اسے لگا جیسے اس کا پورا جسم بس سے کچل دیا گیا ہو۔ اس کا دل بہت تیزی سے دھڑکا۔ وہ سامنے ہی صوفے پر بیٹھا سرد آنکھوں سے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے آنکھیں بند کر لی۔ اس کی گہری آواز رخسار سرخ ہوئے۔ اس کی گہری آواز کمرے میں گونجی۔ اگر جاگ ہی گئی ہو تو اٹھ بھی جاؤ۔ اس نے اور زور سے آنکھیں بند کر لی۔ اس کی آنکھوں کی پلکیں لمبی
पलकें कांपी। क्या फिर मुझे फिर से कहना पड़ेगा? उसको शर्मिंदगी हो रही थी, वो इसका कैसे सामना करेगी? जल्दी से बात लेकर नीचे आओ, तुमसे बात करनी है। रेयान का मजाज सख्त मालूम होता था। बेला का दिल चाहा वो जोर जोर से रो दे। नीचे रेयान सोफे पर बैठा था। वो बहुत ताज़ा दम लग रहा था। छोटी दुनिया दर्द के साथ कदम ब कदम नीचे आ रही थी और रोने की वजह से इसकी आंखें सुर्ख थी। बेला का चेहरा कागज की तरह पीला था। वो बहुत बेचैन थी। वो इसके सामने खड़ी हो गई, किसी मुजरिम की तरह उसकी टांगें। वो सफेद शर्ट और स्याह पजामा पहने, लंबे बाल गीले शानों पर फैलाए, मेकअप से पाक चेहरा। वो बहुत इज़्तिराब का शिकार नजर आ रही थी। एक्सप्लेन। वो मैं नहीं जानती। बेला, तुम नहीं जानती? तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ? रेयान ने गुस्से से कहा। मैं कसम खाती हूँ, आई स्वेयर। मैं नहीं जानती। आप गुस्सा मत करो प्लीज, गुस्सा मत करो। इसका छोटा सा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। बेला, रोना बंद करो। लेकिन वो और रोने लगी। इसे डर लग रहा था। मैंने कहा कि रोना बंद करो। वो घुराया। तुमने कल रात फिर जरा वक्फा दिया। क्या खाया? छोटी दुनिया ने हैरत से उसे देखा। बेला, तुमने क्या खाया? मैंने आपके साथ दोपहर का खाना खाया और रात को सेब और कुछ चॉकलेट। रेयान ने अचानक से कुछ सोचा। उसकी आंखें मजीद सर्द हुई। चॉकलेट? कौन सी चॉकलेट? वो गिफ्ट दिया था ना मरीना आपी ने। रेयान ने बुआ को इशारा किया। वो कुछ देर में चॉकलेट का खाली डब्बा ले आई। रेयान ने देखा। तुमने ये सारी खा ली? वो समझ गया था इसको मरीना पर और गुस्सा आया। वो किस कदर गिर सकती है, और अगर वो घर पर ना होता तो फिर बेला के साथ ना जाने क्या हो जाता। इधर आओ। बेला ने उलझन से इसे देखा। रेयान, पहले आप प्रॉमिस करें आप मुझे मारेंगी नहीं। मैं जानता हूँ कि ये मेरी गलती है। मैं वादा करती हूँ फिर कभी चॉकलेट नहीं खाऊंगी। इसने हिचकिचाते हुए कहा। आओ यहाँ बैठो। रेयान ने घूर कर देखा तो वो फौरन से पहले उसके पास बैठी। कल रात। रेयान ने इसकी हसीन सूरत को देखते हुए ये बात जारी की। इसमें आपकी गलती नहीं थी, ये मेरी गलती है। मैं आपका अच्छा ख्याल नहीं रख सका। छोटी दुनिया की सियाह आंखें आंसुओं से भरने लगी। स्टॉप क्राइंग। एवरीथिंग इज ऑल राइट माई लिल बेबी। तुम इतना रोती क्यों हो? रेयान ने इसके नाजुक वजूद को उठाकर अपनी गोद में बिठाया। बेला ने अपना मुंह खोला और धाड़े मार मार कर रोने लगी। मम्मा। रेयान ने इसे रोने दिया। फिर काफी देर तक वो चुप ना हुई तो उसके लंबे सिल्की बालों में हाथ फेरते हुए बहुत नरमी से बोला, अब बस, सब ठीक है। मैं नाराज नहीं तुमसे, बस मैं अभी इतनी जल्दी सोचा नहीं था। तुम अभी बहुत यंग हो। रात के कुछ पल उसे याद आए थे। आप मुझसे नाराज नहीं है ना? रेयान ने लब उसकी आंखों पर रखे। बिल्कुल भी नहीं। और उसकी सुर्ख नाक दबाई। छोटी दुनिया मजीद सुर्ख हुई। माशाल्लाह, किसी ने बुलंद आवाज में कहा तो दोनों ने सामने देखा। आप? वो कोई और नहीं बल्कि दादाजी थे। दादाजी आप? रेयान खुशगवार हैरत से बोला। बेला ने रेयान के सीने से सर उठाकर देखा तो दराज कर दादाजी, जिनकी छोटी सी सफेद स्टाइलिश दाढ़ी, रेयान की तरह गहरी आंखें, सफेद सूट और सबसे मजे की चीज, छोटी दुनिया को उनकी टिंड लगी थी जो इसके नसीब से ज्यादा चमक रही थी। रेयान की नजर इनसे पीछे खड़ी मरीना पर बढ़ी तो उसको 2 सेकंड लगे थे सारी गेम समझने में। अच्छा, तो बेला को दादा की नजरों में गिराने के इरादे से। बेला जल्दी से खड़ी हुई। दादाजी ने अपनी छोटी सी बहू को देखा। माशाल्लाह माशाल्लाह। दादाजी ने आगे बढ़कर बेला को गले लगाया। मेरी बेटी तो बहुत प्यारी है। बेला को तो समझ ही नहीं आई कि वो कैसे रिएक्ट करे। अस्सलाम वालेकुम दादाजी। वालेकुम अस्सलाम मेरे बेटे। मेरी गुड़िया रेयान ज्यादा तंग तो नहीं करता? अगर करे तो आपने सिर्फ एक दफा बताना है मुझे। प्यार से थपकी दी। बेला ने मुस्कुराकर उस बात में सर हिलाया। अपनी बहू से ही मिलते रहेंगे। रेयान ने दिलचस्पी से दादाजी को देखा। हाँ, आजा मेरे शहजादे। मरीना का प्लान तो फ्लॉप हुआ। रेयान, तुम तो कनाडा जा रहे थे? रेयान ने एक सर नजर उस पर डाली और दूसरी दादाजी पर। बुआ, आप बेला को रूम में लेकर जाएं। बेला, आप रूम में जाएं, आपकी तबीयत ठीक नहीं। मगर मैं, आपको भूख भी लगी होगी ना, जाएं। रेयान ने उसके गाल थपथपाए। ओके। इसने बड़ी बड़ी सी आंखों को ब्लैंक किया जिसमें सिर्फ दौरे पड़े थे। फिर एक नजर दादाजी की चमकती टेंट को देखा। दादाजी ने नासमझी से रेयान को देखा जो बेला को जाता देख रहा था। ये औरत मेरे घर में क्या कर रही है? रेयान, इसे मैं लेकर आया हूँ, दादाजी ने इस्तराब में कहा। सीरियसली? हाँ, या ये आपको लेकर आई है? दादाजी, आप चुप करके वहाँ बैठ जाएं और तुम आज के बाद मेरे घर आने या मेरी बीवी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की तो तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि पूरी दुनिया याद करेगी। नाउ यू गेट आउट। नेवर शो मी योर डिस्कस्टिंग फेस। मरीना के लिए ये साथ तौहीन था, लेकिन वो औरत के दर्जे से तो कब की गिर चुकी थी। बेला के लिए और नफरत लेकर वो गिर गई थी यहाँ से। रेयान बेटा, रिलैक्स। दादाजी, आपको पता नहीं इसने क्या किया। इसने बेला को, आप जानते हैं अगर मैं यहाँ ना होता तो इस मासूम के साथ क्या। दादाजी, आपको नहीं लगता आज रेयान बहुत ग्लो कर रहा है? गीदड़ खान ने आंख दबाकर कहा। तो दादाजी ने भी भरपूर साथ दिया। हाँ, फ्रेश तो मुझे भी लग रहा है।
بیلا نے جو کھانے سے نظر اٹھا کر ریان کو دیکھا جو اثر لیے بغیر کھانے میں مصروف تھا، وہ سچ میں بہت گلو کر رہا تھا۔ چھوٹی دنیا کی نظروں کی تپش پر اس نے نظریں اٹھائی، 2 نین چار ہوئے، بیلا کے گال بھی سرخ ہوئے تھے، اوپر سے بوا کی سمجھائی ہوئی باتیں بھی اس کو یاد آئی تھی۔ کیوں بھابھی، صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ ویسے دادا آپ کی بہو بھی بہت بلش کر رہی ہیں۔ بابا ماشاءاللہ مطلب ہمارے خاندان کا وارث جلد آ جائے گا۔ ریان اور شیر خان نے یک زبان حیرت سے بولا، دادا جی کیا غلط ہے اس میں نے کون سی فطرت سے انوکھی فرمائش کر دی؟ ریان نے آنکھوں میں تنبیہ کی تھی، جیسے اس کو پتا تھا کہ آگے وہ کیا کہنے والے ہیں۔ کیوں گڑیا، آپ کو بیبی نہیں پسند؟ مجھے تو بہت پسند ہے۔ ریان، آپ مجھے بیبی کیٹ، بلی کا بچہ دلوا دیں گے؟ بلا کی معصومیت تھی۔ شیر خان عرف گیدڑ خان کے منہ سے پانی کسی فوارے کی طرح نکلا۔ ریان نے بھی مسکراہٹ دبائی تھی۔ صحیح شکل تو اس وقت دادا جی کی دیکھنے والی تھی جو اپنا سا منہ لے کر رہ گئے تھے۔ آپ کو پتا ہے پاکستان میں یہ کیٹ تھی، بہت کیوٹ، میری اچھی والی فرینڈ، اس کا نام سموکی تھا۔ ریان، آپ لے کر دیں گے نا بیبی کیٹ مجھے؟ ریان نے بریڈ کا پیس اس کے منہ میں ڈالا، پھر پہلے جلدی سے اس کو فنش کریں۔ پھر ریان کینیڈا چلا گیا۔ اس دوران دادا جی بیلا کے ساتھ تھے اور ان دونوں کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ اکثر شام کو شیر خان بھی چکر لگا لیتا، پھر وہ مل کر لوڈو کھیلتے، کیونکہ بیلا کو صرف یہی کھیل آتا تھا جس میں وہ اور دادا جی پارٹنر اور شیر خان اور بوا پارٹنر ہوتے۔ اور پھر جو چیٹنگ کی داستانیں دادا جی اور بیلا نے رقم کی، واللہ وہ گھر میں رونق کی طرح تھی، چھوٹی سی دنیا۔ پورے ہفتے بعد وہ آیا تھا، ہمیشہ کی طرح جذب نظر۔ اس دوران اس نے اپنی چھوٹی دنیا کو بہت مس کیا تھا، مگر وہ اس سے دور دور ہی بھاگ رہی تھی۔ چھوٹی دنیا، جی آپ کے ہائی اسکول میں ایڈمیشن کروانے کا سوچ رہا ہوں میں، ریان نے اس کو بتایا جب وہ کارٹون دیکھنے میں مصروف تھی۔ اچھا، بیلا نے بات پر غور کے بغیر ہی بول دیا، پھر کچھ سمجھ کر اس کی طرف دیکھا۔ ریان، نو، کیا نو؟ میں اسکول نہیں جاؤں گی، نو مور آرگیومنٹ۔ ریان نے بھی اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ بیلا نے بہت پیار سے اس کی طرف دیکھا۔ پلیز نو، آپ جا رہی ہیں؟ ریان، میں رونے لگ جاؤں گی۔ اور ریان نے بھی دلچسپی سے دیکھا جو نازک ہونٹوں کو دانتوں سے چبا رہی تھی اور ہاتھوں سے اپنی شرٹ کا دامن مروڑ رہی تھی۔ اور میں آپ سے بات نہیں کروں گی۔ ہاں، یہ تو بہت اچھی بات ہے، اسی بہانے آپ پر ہائپر فوکس کریں گی۔ ریان کا بھرپور کہا گونجا، وہ سچ میں لطف اندوز ہو رہا تھا اپنی چھوٹی دنیا کی چھوٹی چھوٹی دھمکیوں سے۔ آپ مجھ پر ہنس رہے ہیں؟ وہ صوفے سے اٹھ کے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی، دونوں ہاتھ کمر پر رکھے غصے سے بولی۔ اس کی چھوٹی ناک سرخ ہوئی تھی۔ جی بالکل، 4 آنکھیں لگا کر بھی نظر نہیں آتا کیا؟ بیلا نے اپنا چشمہ ذرا پیچھے کر کے اس کو گھورا۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ آپ اب اتنا ہی کہنا تھا کہ ریان کھڑا ہوا۔ بیلا 2 قدم پیچھے ہوئی۔ کیا کہا؟ پھر سے کہنا۔ ریان بھی فورم میں آیا تھا۔ ٹراؤزر کے اوپر بلیک ٹی شرٹ زیب تن کی وہ سخت تیور لیے چھوٹی سی پری کو دیکھ رہا تھا جو آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ریان، میں بتا رہی ہوں میں اسکول نہیں جاؤں گی۔ بیلا نے بہت ہمت کر کے یہ جملہ بولا تھا اور بول کے رکی نہیں بلکہ دوڑ لگائی تھی۔ بیلا اسٹاپ! ریان بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ اب بیلا بھاگتی ہوئی صوفے کی دوسری طرف اور ریان ایک طرف۔ چھوٹی دنیا، اسٹاپ رننگ! ریان سے وہ پکڑی نہیں جا رہی تھی۔ کیوں تھک گئے ہیں آپ؟ بوڑھے ہو گئے ہیں آپ مسٹر ریان؟ بیلا نے زبان دکھا کر کہا۔ کیا کہا تم نے؟ میں؟ اب تم خیر مناؤ اپنی۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی کہ ریان نے اسے کمر سے پکڑا اور اپنے کاندھے پر اٹھاتا اسے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ ریان، میں گر جاؤں گی، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اچھا، اب نہیں کروں گی، آپ کی بات مانوں گی۔ اچھا نا، سوری بول تو رہی ہوں۔ مگر سامنے والا بھی ریان الوی تھا۔ کمرے میں جا کر اسے بیڈ پر پھینکا، ایسے کہ اس کو چوٹ نہ لگے، پھر اس پر جھکا اور اس کی اینک اتار کر دور پھینکی۔ کیا کہا تم نے؟ ریان، میری اینک! اس نے اپنی اینک پھر ریان کی تپش دیتی نظروں کو دیکھا جو بدلی سی تھی، دونوں کی سانسیں پہلے ہی پھولی ہوئی تھی۔ ریان، آپ؟ ریان نے اپنی انگوٹھا اس کے لبوں پر پھیرتے ہوئے خمار سے چور لہجے میں بولا۔ کیا میں؟ بیلا کے گال لال ہوئے۔ ریان، مجھے نیند آ رہی ہے۔ مجھے بھی۔ اور جھک کر اس کی سانسیں قید کی۔ پھر دیکھا وہ نم آنکھوں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھیں بند کرو۔ اس کے کہنے پر اس نے جلدی سے آنکھیں بند کی اور لمبے سانس لینے لگی۔ ریان نے مسکرا کر اس کے ناک دبائی، پھر باری باری اس کے دونوں نینوں پر لب رکھے، پھر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اپنے آپ پر قابو پاتے وہ اتنا ہی بول پایا، سو جاؤ، صبح جلدی اٹھنا اسکول کے لیے۔ بیلا نے کچھ کہنا چاہا مگر اس سے پہلے ہی وہ بولا، سو جاؤ، اس سے پہلے میرا ارادہ بدل جائے۔ پھر مجال ہے چھوٹی دنیا ہلتی بھی۔ رات کے دوسرے پہر آگ کے شعلے ہر طرف پھیلے تھے، وہاں سانس لینا بھی محال تھا، جا بجا دھواں سیاہ دھواں، جیسے گناہوں کے سیاہ بادل ہوں جب لینے آئے ہوں سخت آزمائش، محبت یا زندگی۔ اور تم کو ایک پتے کی بات بتاؤں، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ محبت ہار جاتی ہے، یہ سراسر بکواس کرتے ہیں، محبت کو بدنام کرتے ہیں۔ بھلا محبت بھی کبھی ہارتی ہے؟ سنو میری جان، میں تم کو بدلاتی ہوں، جب آزمائش آتی ہے نا، جب چناؤ ہوتا ہے محبت یا زندگی میں، تو یہ زندگی ہی ہوتی ہے،
یہ اکثر ہار جاتی ہے، محبت جیت جاتی ہے۔ اور تم کو معلوم ہے نا ریان کی زندگی کون ہے؟ تم، بیلا بیگ، اس کی چھوٹی دنیا۔ سیاہ دھوئے میں اس نے دیکھا ریان اس کی جانب لپکا، مگر پھر اس کی نظر مرینا پر پڑی۔ اور تمہیں پتہ ہے اس نے کس کا چناؤ کیا؟ محبت یا زندگی؟ اور میں نے تمہیں کہا تھا نا زندگی ہار جاتی ہے۔ بیلا نے دیکھا تھا وہ سچ میں ہار گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ اپنی محبت کی جانب بڑھا۔ بیلا کو اس دھوئے میں اپنا آپ حقیر لگا، بے مول سا۔ اس نے بند آنکھوں سے وہ منظر دیکھا۔ بیلا، میری گڑیا، مجھ سے وعدہ کرو چاہے جو مرضی ہو جائے تم اس کمرے سے باہر نہیں نکلو گی، آئی سمجھ؟ کچھ بھی ہو جائے۔ وہ 12 سال کی تھی جب اس کی ماں نے اپنے دل پر اس کا ننھا سا ہاتھ رکھ کر کہا، اور دروازہ بند کر کے پلٹی تھی۔ ایک گولی زن سے اس کے دل کی آہ پار ہوئی تھی۔ کسی کی محبت نے زندگی کو وہاں بھی ہرا دیا تھا۔ پھر اس کو تلاش کرنے کی کوشش، پھر اس نے دیکھا کہ شعلے، پھر اس چھوٹی سی بچی نے سانس لینا چاہی مگر آنکھیں بند ہوتی چلی گئی۔ اس کی ماں کے دل سے نکلتا خون، پھر اس کے سامنے جلتی لاش۔ جانتے ہیں نا کیا اثر کر دیتی ہے؟ وہ پاگل کر لیتی ہے۔ سن لیا ہم نے فیصلہ تیرا، اور سن کر اداس ہو بیٹھے۔ ذہن چپ چاپ، آنکھیں خالی ہیں جسے ہم کائنات کھو بیٹھے۔ اس کی ماں کی یہ غلطی تھی کہ اس نے محبت کی، اور اس محبت کی جیت میں اس نے زندگی ہار دی۔ بیلا، چھوٹی دنیا، آنکھیں کھولو۔ ریان کی آواز اس کی کانوں میں پڑی تھی، مگر اسے تو آنکھیں کھلی نہیں رہی تھی۔ ریان نے دیکھا وہ پسینے سے بھیگی ہوئی تھی۔ اس کی ماما نے قاتل نے اس کے ذہن پر گہرا سایہ چھوڑا تھا۔ زور سے چیخی تھی، بیلا۔ ریان نے اس کو باہوں میں بھرا، سب ٹھیک ہے، میں ہوں نا؟ آپ؟ بیلا نے نم آنکھوں سے اس کو دیکھا، پھر کسی احساس کے تحت اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھاما۔ آپ مجھے چھوڑ کے تو نہیں جائیں گے نا؟ کیا کچھ نہ تھا اس لمحے میں۔ ریان نے اس کا آنسوں سے تر چہرہ دیکھا، پھر صرف اتنا ہی بول سکا، سانسوں کے بغیر بھی کوئی زندہ رہتا ہے؟ ریان کو پتہ بھی نہیں چلا کب کیسے یہ چھوٹی دنیا اس کی کمزوری بن گئی تھی۔ اس کے بغیر وہ تو جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اتنی سی دیر میں وہ جان چکا تھا کہ وہ کتنی حساس ہے۔ وہ اس کی تمام تر اداسیاں سمیٹ لینا چاہتا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کی جھولی میں دنیا جہاں کی خوشیاں ڈال دے۔ وہ اسے کتنی پیاری لگتی تھی، وہ تو اظہار بھی نہیں کر پاتا تھا، اگر کر بھی تھے تو اس کی چھوٹی عقل۔ ریان اس کو باہوں میں لے کر مسکرا رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ سچ میں اس چھوٹی سی میٹھی سی دنیا کو کھا جائے۔ وہ اس کی نیند خراب کر کے خود نیند کی وادیوں میں گم ہو چکی تھی۔ ریان تو بس ہی بہتر رہ گیا، اب اس کو نیند کہاں آنی تھی؟ میں ہی صرف کیوں جاگوں؟ اور اس خیال کے تحت اس نے بیلا کی ناک دبائی اور اس پر جھکا۔ بیلا کو کچھ عجیب سا لگا، آنکھیں کھولی، مگر آگے کا منظر اس کی ساری ہوائیں اڑا گیا تھا۔ شرٹ لیس وہ اس پر جھکا اپنے کام میں مصروف تھا۔ بیلا نے اپنے کپ کپاتے ہاتھ اس کے کندھے پر رکھے۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ریان نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ آنکھیں پھاڑے اس کو ہی گور رہی تھی۔ پیار، ریان نے بہت مزے سے جواب دیا، پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ ریان، آپ؟ اس کو عجیب سا لگ رہا تھا۔ اس نے ذرا مزاحمت کرنی چاہیے مگر سامنے والا بھی ریان تھا۔ مت کریں۔ اچھا، میری ایک شرط ہے۔ کیسی شرط؟ سرخ ٹماٹر ہوتے ہوئے وہ بولی۔ تم مجھ سے پیار کرو پھر؟ مجھے نہیں آتا، وہ ہڑبڑا کر بولی۔ اس لیے تو کہا ہے میں سب سکھا دوں گا۔ بیلا نے اس کو مسکراتے دیکھا، وہ کتنا پیارا تھا۔ ریان نے پھر ایسا سکھایا کہ چاند تاروں نے بھی نظریں جھکا لی۔ خود کو اظہار میں لانے کے لیے ہوتے ہیں، شیر کب نام کمانے کے لیے ہوتے ہیں۔ آؤ ہم اشک فشانی سے چراغاں کر لیں، رنج ہی رنج مٹانے کے لیے ہوتے ہیں۔ گردنیں کون جھکاتا ہے محبت میں سعید، یار سینے سے لگانے کے لیے ہوتے ہیں۔ نائس مبشر سعید کا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس گڑیا کو کبھی تکلیف نہیں دے گا، اور پھر اس نے یہ وعدہ نبھایا۔ 3 سال بعد بیلا کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی جو بالکل اپنے باپ کی کاپی تھا، اور پھر ان کی زندگی خوشیوں سے بڑھ گئی تھی۔ ان دونوں نے ماضی میں جو تکلیفیں سہی تھی اللہ نے وہ کمی پوری کر دی تھی، اور کچھ کہانیاں آدھی ادھوری ہو کر بھی مکمل ہو جاتی ہیں، چھوٹی دنیا کی طرح۔ تو کہانی ختم ہوئی۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ بہت ہی زبردست، بہت ہی مزے کی کہانی تھی، تھوڑی انٹرٹیننگ تھی، کوئی بری نہیں لگی۔ چھوٹی دنیا، نائس، اچھا ہے، چھوٹی لڑکیاں بھی اچھی ہوتی ہیں۔ تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی کہانی اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور سبسکرائب کیے بغیر نہ جایا کریں، ہماری محنت کا بھی پھل دیا کریں۔ جو 2 گھنٹے بکواس کرتے رہتے ہیں، بول کے تھکتے رہتے ہیں۔ تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں، میرے لیے دعا کریں کہ میرا چینل مونیٹائز ہو جائے۔ شکریہ۔